Sikandar Saheb, Sheikh Abdul Kabir Saheb, Aslam Saheb, Maulana Fazal Dad is here, Sheikh Mohammad Sajid Saheb. The remaining, if you can fill the first lines of these. Yes. Can we have these first lines fill up first? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We welcome you to Jamia Abdullah bin Masood radiyallahu anhu's second annual Khatme Nubuwat conference. What is Khatme Nubuwat? Khatme Nubuwat means that Hadhrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is the last of the prophets. The process and routine of appointing prophets and messengers by Almighty Allah has been terminated, finished, ended, stopped and sealed. None will be appointed as prophet after Hadhrat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. His prophethood will continue until the day of judgment and until the day after. Only that person can claim to be a Muslim who believes in Khatme Nubuwat and confesses it. This belief is called the finality of prophethood, and it is a fundamental doctrine of Islam. The whole Muslim Ummah from the time of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam to this day has held this belief as an integral part of its faith. And according to the law of Islam, a person who thinks that the prophethood has not been terminated upon the Holy Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, and that the door of prophethood has not been sealed and closed, is an apostate and will be out of the fold of Islam. I would like to request my respected scholars to explain this topic in front of you, and I pray that Allah subhanahu wa ta'ala grants us the ability to understand this topic and convey it to others. Also, I request all brothers and sisters to please remain seated throughout the program and listen to all the scholars attentively. Before I invite our first respected Shaykh of today, I would like to give you a brief introduction of our madrasa in the presence of our honourable respected shuyukh. We request our respected shuyukh to remember us, our madrasa, and teach our teachers and students in their noble du'as, and request all brothers to support us by attending and benefiting from these classes. The madrasa was established, alhamdulillah, since 2008 and has provided Islamic education to benefit all ages of the community, from our young generations through to the adults. For our younger generations aged 4 to 16, we have organised Monday to Friday classes from 4:15 PM to 7:30 PM. However, some children cannot attend weekday classes. Therefore, we have arranged classes on Saturdays and Sundays so nobody misses out. Classes on Saturdays and Sundays from 12 PM to 2 PM for beginners aged 4 years old and above. We also have Urdu class on weekends. We also cater classes of Tajweed in Quran for ladies on Wednesdays from 10 AM to 11:30 AM. The Hifz Quran class is also taught 7 days a week. Our Islamic curriculum consists of subjects which are Quran and Qaida, Quran Tajweed, Quran translation, Quran tafsir, Hifz Quran, Hadith, Aqa'id, Adab and Akhlaq, Fiqh, Seerah of the Prophets, Islamic studies and Urdu language. We also started a food bank project to help and support our Muslim and non-Muslim individuals and families who are going through a difficult time. We deliver food and basic necessities to homes and also cook and serve food for the people on the street. Now I would like to introduce to you our first respected guest of today, Shaykh Bakr Ash-Shatri Hafizullah. Shaykh Bakr Ash-Shatri Hafizullah is a world-renowned Quranic reciter of Yemeni descent, with a critically acclaimed, unique and soothing style of recitation. Shaykh Bakr Ash-Shatri has received invitations to lead prayers at mosques and has hit headlines as a reciter for Islamic events and conferences all across the globe.
The Imam of the Al-Furqan Masjid in Jeddah, Saudi Arabia, Shaykh Abu Bakr Ash-Shatri has dedicated his years unifying the hearts of the people towards serving Allah subhanahu wa ta'ala, and as a staunch advocate for all acts in service to humanity. Shaykh holds qualifications in bachelor's, accountancy and high diploma in Islamic studies. At the end of his master's degree, he completed his Islamic studies from Makkah University. Without further delay, I would like to begin today's program with the recitation of the Holy Quran by the world-renowned Quran reciter, Shaykh Abu Bakr Ash-Shatri, to come and enlighten us with his beautiful recitation of the Holy Quran. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم
الملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان
إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. MashaAllah, this was our respected Shaykh Bakr Ash-Shatri, was enlightened us with his beautiful voice. May Allah grant us the ability to recite the beautiful Quran in such a way like the Shaykh has recited. Ameen. We pray may Allah grant barakah in the life, health and knowledge of our Shaykh and give us the ability to benefit from him. Ameen. Shaykh Abdul Kabir. Shaykh Abdul Kabir Hafizahullah is an Islamic scholar and has studied and graduated in 1991 from one of the most recognized Islamic institutions in England, Darul Uloom Al-Arabiya Al-Islamiyya, under the supervision of Hadhrat Maulana Yusuf Matala Saheb and Hadhrat Maulana Bilal Saheb and many other teachers. After graduating from Darul Uloom, Shaykh established an Islamic institute in Rotherham by the name Markazul Uloom Al-Islamiyya in 1991, and currently it is one of the largest and most beautiful masjids in Rotherham. Without further delay, I would like to invite our respected Honourable Shaykh Abdul Kabir to enlighten us with his beautiful words of wisdom on the topic Khatme Nubuwat at the time of our beloved Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam tasliman kathiran. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أعلم حيث يجعل رسالته وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف پڑھنا. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا مولانا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है. मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है. उसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है. This morning, reading a couple of books, I came across a quote of Hadhrat Allama Kashmiri rahmatullahi ta'ala alayhi. Hadhrat Allama Kashmiri rahmatullahi alayhi is a renowned classical scholar, and it says about Allama Sahib that he had a photographic memory. And Allama Sahib, in one of his lessons and duruus, he mentioned something very profound, and I want to start with the statement of Allama Kashmiri rahmatullahi ta'ala alayhi. Allama Sahib, he says that teaching a hadith and doing the khidmat of a hadith is important. Teaching fiqh is important. Teaching sirat is important. Teaching tafsir is important. But then Allama Sahib says, tahaffuz Khatme Nubuwat is the most important thing. The aqwals, the sayings, the af'als, the actions, the sirat of Nabi sallallahu alayhi wa sallam, it's important. But when it comes to the personality, the Zat of Nabi sallallahu alayhi wa sallam, this is the most afzal and awla for every single Muslim. And this is about Khatme Nubuwat. Khatme Nubuwat, my dear brothers, the finality of prophethood
of Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam, it is close to every Muslim's heart, and it should be. If there is no Khatme Nubuwat, there is no namaz, no roza, no zakat, no hajj, nothing. Your building demolishes and diminishes. Finished. Khatme Nubuwat is the first thing. And this Khatme Nubuwat, finality of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, is what was embedded in the hearts of Sahaba radiallahu ta'ala anhu. Musaylima Kazzab, in the last few months of Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam, he claims to be a prophet, and he writes a letter to Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam, and he says to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, from Musaylima Rasulullah to Muhammad Rasulullah, Niswal li wal niswal lak, half of Nubuwat for you, half of Nubuwat for me. Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam, upon reading this letter, he writes a letter in reply to Musaylima Kazzab. He writes a letter to Musaylima Kazzab, and Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, at his disposal, he has over 124,000 Sahaba radiallahu ta'ala anhum. He had Abu Bakr, he had Umar, Uthman, Ali, Zubayr, he had many Sahaba radiallahu ta'ala anhu. But Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam chose one young, handsome, tall Sahabi by the name of Habib ibn Zayd radiallahu ta'ala anhu. He called Habib ibn Zayd, it says, the Mu'arrikheen, they say he was just under 20 or under 16. Not much age, a youth of his time, a teenager of his time, the whole life in front of him. Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam calls Habib ibn Zayd and he says, Habib, this is my letter. Go and give my letter to Musaylima Kazzab. Other Habib ibn Zayd radiallahu ta'ala anhu takes this letter of Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam all the way to Yamama, where Musaylima Kazzab is. Through the scorching heat of Arabia, through the deserts of Arabia, and he alone, no other person with him, alone reaches Musaylima Kazzab and presents the letter of Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam to Musaylima Kazzab. Musaylima, he reads the letter, and in the letter Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam first praises Allah subhanahu wa ta'ala, and then he says Nubuwwat is something which is chosen by Allah subhanahu wa ta'ala, and he chooses it for whom he wants from his creation. When Musaylima reads this letter, he is fumed with anger, and he gives a command to his soldiers. He says, shackle Habib ibn Zayd radiallahu ta'ala, shackle him and chain him, and bring him to my court in the morning the next day. The Mu'arrikheen write that all night, the soldiers of Musaylima, they beat Habib ibn Zayd radiallahu ta'ala, and in the morning, Hadhrat Habib radiallahu ta'ala was brought in the court of Musaylima Kazzab, and all of his followers, an arena was set. And Hadhrat Habib radiallahu ta'ala, he comes, and he shackled. And this young, beautiful, handsome Sahabi of Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam, with his shoulders broad up, walks with such passion as though nothing has touched him and he has no pain whatsoever. And he comes right in the midst of Musaylima Kazzab and all of his followers. And Musaylima Kazzab asks one question to Habib ibn Zayd. Listen to this very carefully. He says, Atashhadu anna Muhammadan Rasulullah? Habib, do you testify that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is the Rasul of Allah? Hadhrat Habib says, Na'am, ashhadu anna Muhammad Rasulullah. I testify Muhammad is the Rasul of Allah subhanahu wa ta'ala. Then he says, Atashhadu anni Rasulullah. Do you testify that I, Musaylima, I am the Prophet of Allah? Hadhrat Habib radiallahu anhu gives a reply. What a reply he gives. He says, Inna udhanayya thumamun an sama'i ma taqul. He says, Musaylima, my ears are deaf as to what you are saying. In a very sarcastic manner, he says, Musaylima, my ears are deaf to what you are saying. My ears don't hear and address what you are saying. And Musaylima gives a command, he says, Iqta' qit'atan an jasadih. Cut one of his parts off from his body. Cut one of his limbs off. And just imagine me and you. Today, if you're pricked by a needle, we jump. And this person, this young Sahabi of Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam, a part of his body is being cut off. Then he asks him again the same question. Atashhadu anna Muhammadan Rasulullah? Do you testify Muhammad is the Rasul of Allah? Na'am, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Do you testify that I, Musaylima, am the Nabi of Allah? Reply again.
Musaylama, my ears are deaf. I don't hear what you are saying. And this scenario carries on until he has Hadhrat Habib ibn Zayd radiallahu ta'ala anhu's tongue cut off. And even when he's losing his tongue and his limbs of his body, this Sahabi of Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam, not for a moment, thinking about his life, what was important to him was Khatme Nubuwat. Was what important to him? Finality of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. He knew that if I gave up today, this will be part of history for Muslims to come. And he showed the ummah that when it comes to tahaffuz Khatme Nubuwat, when it comes to the honor of Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam, when it comes to the honor of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Khatme Nubuwat, there is no exceptions from anybody. And Hadhrat Habib radiallahu ta'ala anhu departs from this world. Allah's Nabi sallallahu alayhi wa sallam is informed about the shahada of Hadhrat Habib ibn Zayd radiallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam informs his mother, and you know the reply he gives, my dear mothers, my sisters, fathers as well. His mother, she says, for this is the day that I have bought Habiba for. इस दिन के लिए तो मैंने उसकी परवरिश की थी, इसीलिए तो मैंने उसकी परवरिश की थी. Sahaba radiallahu ta'ala anhum, when Musaylama, Aswad Anasi, Tulayha, whoever came at the time of the Sahaba and at the time of Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam, the Sahaba radiallahu ta'ala anhum stood up for tahaffuz Khatme Nubuwat, for protecting the finality of Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam. Before I conclude, and this is not a hidden fact, everybody in this room or whoever is going to listen to this message, we know from the time of Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam until today, there have been imposters. There have been imposters and liars who have kept on coming into this world and claiming to be prophets. But there is no impostor in the history of mankind such as Mirza Ghulam Qadiani. No one such as him. And I address our Qadiani and Mirzais as well. Those who might be sitting in this gathering, those who might be listening, that we invite you, we give you dawah to come to the truth, come to the true Prophet, the last and final Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And my dear brothers and sisters, you know this is something important for me and you. The Qadianis, the Mirzais, and a lot of people know them as Ahmadis. The ulama have written that we should not address them as Ahmadis. No. Their names, they have three very famous names: Mirzais, Qadianis, and Gulmadis. They are known by these names. And if we look, and you know, just this morning, I just want to add something. This morning I was reading one of the books of Mirza Ghulam Qadiani, Kashti al-Nur. I was reading another one, Barahina Ahmadiyya. And this person, he's made claims, born in 1880, in Punjab, Qadian, Gurdaspur. In 1880, born in 1840, in 1880 he makes his first claim that he is a Muslim writer. In 1880 his first claim. In 1885 he makes his second claim that I am a Mujaddid. I am a renewer of deen. In 1891 he makes another claim, and the claim is that I am the promised Messiah and I am the promised Messiah. In 1901 he goes one step ahead and he says that I am the Prophet of Allah. And it doesn't stop there. It carries on. It goes on to 1904. In 1904, many Muslims do not know, even the Qadianis do not know. He made another claim after being Masih, after being Isa, after being the Prophet of Allah, after being a Mujaddid. He makes another claim in 1904. The claim is that I am the God Krishna. He wrote a book called Arya Dharam. Arya Dharam. This book was written in his life. And you know, many of you must have heard about Ghazi Ilmuddin Shaheed Rahmatullah alayhi. You know, this book, Arya Dharam, was the cause of one of the Hindus
writing Rangila Rasul. Because in this Arya Dharam, he wrote something so filthy that if you read it, I read this book this morning, Arya Dharam, page to page. It's a book about 60 to 70 pages, and there is nothing in this book other than filth. The amount of swearing that he has added in that book, it's amazing. You know, he made another claim. He said, I am the Hindu god Parmeshwar. And in his book, he writes Parmeshwar is only a few fingers below my belly button. You know, our da'wah to the Qadianis is, read the books of Qadiani yourself. When you read his books, you will find what he has wrote. And when you read the Sirat of Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam, you will see the beauty. And Arya Dharam, when he wrote this book, then the Hindus, they started attacking the Muslims. And this book was written, Rangila Rasul, in the Gustaki of Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam, and the dishonor of Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam. And this was a moment when Ghazi ibn Din Shaheed, rahmahumullah, he took the step of dealing with the one who wrote this book. If you look in the course of history, not just the Sahaba radiallahu ta'ala, great ulama and scholars and even normal people, they have stood up for Khatme Nubuwat. The time that we are in now, my dear brothers and sisters, I know my time is very limited. In this time that we are living in now, this is a time of knowledge and ilm and ta'lim. And I make a humble request to our ulama, our asatiza, our mashayikh, our ustads of madrasas and makatibs. In our syllabuses, we should have Adyani Batila included. Our youth should know about Adyani Batila. These false beliefs, these false people, our youth should know them. The only thing today that is taught in our madaris is the Quran and a few surahs and kalmah, and that's it. And when these youngsters go out into the community, when they grow up, they have no knowledge. And let me tell you, Qadianis, they attack two types of groups. One, weakness in Iman, one, weakness in knowledge. And the youngsters that stem out of our madaris, they are weak in Iman, weak in knowledge. The responsibility falls on us ulama, responsibility falls on us parents as well. In our madaris, I was just speaking to Maulana last night. He said to me that they have prepared a book about the whole life of Hadhrat Isa and the life of Qadiani, and this inshallah soon they will be sending out to all the madaris. And you know, there are two things that Qadianis bring forward to people. One is wealth, and second is women. Hadhrat Maulana was saying to me last night that he was going to come to the conference today, but he had to see a young Muslim. He had to see a young Muslim because this young Muslim was trapped in a net by a Qadiani girl. And this is happening all over. This is happening all over. It's happening in our towns, it's happening in our homes, it's happening in the community that we are living in. Shall I tell you something, how organized these people are? Hadhrat Maulana Sarfarasa rahmahullah, he's written a kitab called Khatme Nubuwat. In the opening pages of this book, he's written how these people work and how weak we are in our deen and how weak we are in taking the message of Khatme Nubuwat forward to our youth. Every single country, approximately 200 countries around the world, they set up four types of things. First, they set up institutes. Second, they set up places of worship. Third, they set up magazines. And fourth, they set up schools. They are drenched in their belief and they are spreading this belief across the entire world. Across the entire world. And you know, his beliefs, my dear brothers and sisters, I'm just going to end with one thing because the light has gone blue. It's supposed to go red when I finish. So I've got 1 or 2 minutes. Just going to end with this. The claim that he made many claims. Many claims. And one of the most famous claims of his is mentioned in one of his books, Islami Qurbani. There is one of his murids, one of his students called Qazi Yar Muhammad. He says that Mirza himself, he said to me, I had kashf, a divine inspiration. And in that divine inspiration, I was a woman. I was a woman. And Allah was a man. I was a woman and Allah was a man. And then Allah came onto me like a man comes onto a woman. To us it seems very strange
But I give da'wat to all of the Qadianis. And they are our brothers and sisters. We say to them, read his books. When you read his books, you will find the filth. You will find what's wrong in him. Come to the true deen of Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah subhanahu wa ta'ala accept everything that has been said. May Allah subhanahu wa ta'ala accept this conference. May Allah subhanahu wa ta'ala accept the efforts of Maulana Shafiq Saheb. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alameen. MashaAllah, this was our respected Shaykh Abdul Kabir. May Allah grant us the ability to act on the beautiful advice Shaykh has given us. Ameen. We pray may Allah grant barakah in the life, health and knowledge of our Shaykh and give us the ability to benefit from him. Ameen. Now I would like to invite Hafiz Zain for a Rashid. نہیں سارے میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں تو ہی ہے قادر مطلق صدا اس کارخانے میں میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں نہ تجھ کو نہ تجھ کو نیند آتی ہے نہ تجھ کو اونگ آتی ہے نہ تجھ کو نیند آتی ہے پھر بھی مرضی تیری ساری دنیا کو سنانے میں ہے پھر بھی مرضی تیری ساری دنیا کو سنانے میں میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں سبھی سوتے سے اٹھتے ہی تیری تسبیح کرتے ہیں سبھی سوتے سے اٹھتے ہی تیری تسبیح کرتے ہیں ہے کیسی پر اثر دعوت مؤذن کے جگانے میں ہے کیسی پر اثر دعوت مؤذن کے جگانے میں میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں ہے کرتے رات دن تیری بغاوت یہ تیرے بندے ہے کرتے رات دن تیری بغاوت
تو سب کو جہنم سے چھڑانے میں، میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں، خدایا معاف کر دے تو ہماری بھی خطائیں سب، خدایا معاف کر دے تو ہماری بھی خطائیں سب، کہ تیرا حق ادا نہ کر سکے ہم اس ترانے میں، میرے مولا تیرا ثانی نہیں سارے زمانے میں، تو ہی ہے قادر مطلق سنا اس کارخانے میں۔ MashaAllah. Now I would like to introduce you to Shaykh Sikandar Iqbal. Shaykh Sikandar Iqbal Hafizahullah is an Islamic scholar who has studied and graduated in 2012 from one of the world-renowned institutes, Islamic Dawah Academy, under the supervision of Hadhrat Shaykh Maulana Muhammad Saheb. After graduating from Darul Uloom, Shaykh served as an imam for a year in Jamia Masjid situated in Derby. Shaykh returned back to his hometown, Birmingham, and initiated Madrasa Abu Hurairah with the sole objective of connecting the youth back to their deen. Without further delay, I would like to invite our respected Honourable Shaykh Sikandar Iqbal to enlighten us with his beautiful words of wisdom on the topic false prophets. والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون صدق الله العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. Today, alhamdulillah, I've been given the topic in regards to the false prophets that existed in the time of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. Now, given short time to talk about this in detail is going to be very difficult. Again, I just want to mention a few beneficial points and bring to your attention those points which will be beneficial to the brothers and sisters and something that we can take back with us from today's conference, inshallah. Now I want every single person to go back into the life of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam in the 9th Hijri. The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam is in such a situation where he has the whole of Arabia under his control. And the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam has managed to convince many tribes in accepting Islam. The Prophet sallallahu alaihi wasallam reaches such a state where many people, crowds upon crowds, are accepting the religion of Allah subhanahu wa ta'ala, and slowly the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam is getting ready and preparing to meet Allah subhanahu wa ta'ala. Now, in the 9th year
of the prophethood of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam, whilst he was in Medina to Munawwara, the Prophet sallallahu alayhi wasallam was introduced to many delegations that came from many tribes in and around Medina to Munawwara. This was known as the year Amul Wufud, the year of the delegations. Many tribes came to accept Islam at the hands of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam. The following year, in the 10th Hijri of the life of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam, whilst in Medina to Munawwara, the Prophet sallallahu alayhi wasallam climbs the pulpit and he gives a khutbah. And inside this khutbah, the Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam mentions a dream which he has seen. Abu Hurairah radiallahu anhu mentions, Imam Bukhari rahmatullah mentioned this in his Sahih, that the Messenger of Allah stood on the mimbar and he said, Baina ana naim, whilst I was sleeping, إِذْ رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ, I saw in my dream that on both of my hands, left and right, I have gold bracelets. And because the Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam was, his mission in life was, the sole objective in his life was that he should meet Allah subhanahu wa ta'ala. So he had this connection with the dunya, and seeing these gold bracelets on his hands, the Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam says, فَكَرِهْتُهُمَا, I dislike this, and Allah subhanahu wa ta'ala gave me permission. فَنَفَخْتُهُمَا, I blew at these gold bracelets, and they fatara, they both flew away. Now let me explain to you, my friends, my brothers and sisters, what is the blowing of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam. You know, you have people like me and you make a cup of tea and you blow, and even then the cup of tea doesn't get cold. And then you have the blow of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam, which was sponsored by Allah subhanahu wa ta'ala. What was this blow? Let me give you an example. In the Battle of Badr, the Prophet sallallahu alayhi wasallam is facing an army of 300, facing an army of 1,000 kuffar, and on his side he only has 313 companions, and he picks up a handful of dust and he throws it towards the mushrikeen, and each particle of dust enters each and every single eye of the mushrik. And Allah subhanahu wa ta'ala mentions this in the Quran, and He says, وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. O Muhammad sallallahu alayhi wasallam, when you threw, it was not you who threw, but it was Allah subhanahu wa ta'ala who threw. When the Messenger of Allah blew at these bracelets, my friends, my brothers and sisters, it was the blowing of Allah subhanahu wa ta'ala. And what did the Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam say? فَنَفَخْتُهُمَا, I blew at these bracelets and they flew away. And then فَأَوَّلْتُهُمَا, I interpreted this dream. What does this dream mean? That there will be two false prophets during my lifetime who will claim to be prophets of Allah subhanahu wa ta'ala. One of them, the Prophet sallallahu alayhi wasallam mentioned Aswad al-Anasi, the man who was known according to his own community as Rahmanu Yaman, the merciful one of Yemen. What was his condition, my friends? In Yemen, this man Aswad al-Anasi, seeing that the Prophet sallallahu alayhi wasallam was gaining popularity, seeing that the Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam is bringing people, crowd after crowd, towards Islam, he felt that I need to get this popularity as well. And what does this Aswad al-Anasi do? My friends, it is the habit of Allah subhanahu wa ta'ala. Everything that rises shall definitely fall. Everything that has a beginning will definitely have an end. But the beginning that Allah subhanahu wa ta'ala initiates, it can never ever have an end. The beginning that Allah subhanahu wa ta'ala starts off with, it will only end in the akhirah with the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. Aswad al-Anasi, the cursed, the mal'oon, he had two devils with him. The narrations mention he had Ash-Shatri. There were two devils who would inspire this man, Aswad al-Anasi. And as I was mentioning, my friends, the blow of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam was so powerful that it shook this man in his boots. It shook this man. There was a man in the time of Aswad al-Anasi who did not accept the claim of prophethood of Aswad al-Anasi. His name was Abu Muslim al-Khawlani rahmatullah alayhi. Great man and friend of Allah subhanahu wa ta'ala. The narrations mention Aswad al-Anasi tried to gain popularity, and he started calling people towards him being a prophet of Allah. And Abu Muslim al-Khawlani rahmatullah alayhi, in the whole of Yemen, was one of those individuals who stood up against falsehood. My friends, I ask you a question. How many of us
how many of us, our males and females, are ready to stand up against the batil and the falsehood that is showering down upon us from every single corner. And remember this, my friends, you will find two colors in Islam, two colors that will never be forgotten. One color is the ink of the scholars of haqq, of truth, and the second color is the blood of the shuhada. You can never forget these colors, my friends. But the sad reality is, how many of us accept falsehood and how many of us accept the truth? This is what we need to ask ourselves. Abu Muslim al-Khawlani rahmatullah alayh, the cronies of Aswad al-Anasi, they mentioned that there is one man who will oppose what you are doing. If you get rid of him, then power is all yours. So Abu Muslim al-Khawlani rahmatullah alayh is made to enter the courtroom of Aswad al-Anasi, the one who was claiming to be the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala. And Abu Muslim al-Khawlani is asked the question, do you believe in me being the messenger of Allah? Aswad al-Anasi asking this question, Abu Muslim al-Khawlani rahmatullah says, I cannot understand what you are saying. And then he said, do you believe in Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? And Abu Muslim al-Khawlani rahmatullah said, I believe that the messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam is the final messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. So the cronies of Aswad al-Anasi, they have a meeting and they say that the only way to get rid of this man is that you build a fire. You build a fire and you catapult this man into that fire. Allahu Akbar. Just imagine, all due to the iman and the belief that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is the only final messenger of Allah. Imagine what the torment he had to go through. And the narrations mention Abu Muslim al-Khawlani rahmatullah alayh, he was thrown inside the fire, but not even a single hair on the body of Abu Muslim al-Khawlani rahmatullah alayh was burnt. Why was this, my friends? The blow of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam, it was felt all the way in Yemen. The blow of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam, it was as if he blew inside his dream, and that breeze reached all the way to Yemen. And when that fire was lit, the Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam took out that fire with his breath. This is the Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam. The second person I want to mention, my friends, the one who was the father of imposters, Musaylama Kadhab. Who was this man? Who was this man? Very briefly, time doesn't give me permission to explain in detail. Musaylama Kadhab was that individual, my friends, that he tried to copy everything of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam. Imam Ibn Kathir rahmatullah mentions that this man, Musaylama Kadhab, he had heard that the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam had spat inside a well. And he thought to himself that I am a friend of Allah. And he thought to himself, I am a prophet of Allah. Let me have my own experiment. And everybody knows that experiment without a lab coat and without safety goggles is going to go down the drain. Musaylama Kadhab spits inside a well, and instead of the water gushing forward, the water becomes contaminated. He tries in another well. He spits inside another well, and that water becomes salty and bitter. Why? Because Allah subhanahu wa ta'ala was teaching this man a lesson, that if you try to take izzah and you try to take the mantle of prophethood from my Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, then every single particle of your body is going to be falsehood. Every single particle from your saliva to the bottom of your feet will be falsehood, and I will show the creation of Allah subhanahu wa ta'ala as well. My friends, this man Musaylama Kadhab, he tried to carry out the acts of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam. Upon occasion, he passed his hand over a child to give barakah to the child. And what happened? The child became bold. The Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam passed his blessed hand over certain Sahaba. And the narrations mention that those companions who reached a very old age, that part of the head where the Messenger of Allah had passed his hand, those hair sections would still remain black as the time of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam. This was the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam. Musaylama Kadhab passed his hand over the head of another child. Let's give barakah. And what happens? The child develops a lisp and becomes disabled. And this is a message to every single imposter out there. You can try with your faulty actions, but remember that قُلْ إِنَّ الَّذِينَ
يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala says, say, O Muhammad, every single individual who ascribes a lie to Allah subhanahu wa ta'ala, claims to be the friend of Allah, claims to be the prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, they can never ever be successful in the dunya, and neither will they be successful in the akhirah. They will never attain salvation in both dunyas. Why? Because they do not have the respect of Allah subhanahu wa ta'ala. My friends, I want to mention 2 more points and I'll finish inshallah. First point, any person who claims to be a prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, he has to give 2 proofs. 2 simple proofs. One of them is the claim that he is a prophet of Allah has to be backed up with productivity, with a product that he presents to the people. If you look at every single impostor, from the time of Hussain all the way to Mirza Ghulam Ahmad Qadiani, the curse, what do these people show? That their intention and aspiration was only the dunya. And what was the product of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam? What was the product of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam? Let me give you an example, my friends. You go into the battle of Khandaq, when the Messenger of Allah is surrounded by an army of 10,000 mushrikeen. The Messenger of Allah is in a very difficult situation. He is hungry, he is starving, Sahaba are hungry and starving, and at the same time, the Sahaba are complaining to the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam in regards to the weather conditions. And what does the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam say? He presents his product to the companions. And what was that product? He said, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Oh Allah, there is no life apart from the life after the death that a person leaves the dunya. Ask yourselves, any imposter that has come into the dunya, he has never presented anything productive to his community. Why? Because this is a sign that this person is an imposter. The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam embedded into the minds of the Sahaba that your life in the dunya is temporary and you will have to meet Allah subhanahu wa ta'ala. This goes to show the finality of the Messenger of Allah. It goes to show that this man was aided none other than Allah subhanahu wa ta'ala. Don't be upset. Don't grieve over this separation. Why? Because this is a physical separation. But remember, Inna awlan nasi bi. The Messenger of Allah said, the closest of people to me on the day of judgment is going to be those people, al-muttaqun haythu kanu wa man kanu. The Messenger of Allah said, the closest people to me on the day of judgment will be those people who have taqwa inside their lives, whoever they are, wherever they may be. And this is a message I leave with you, my friends, my brothers and sisters. Consider the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam. Such a great blessing from Allah subhanahu wa ta'ala. But how sad and how unfortunate can we be that we have the Messenger of Allah, but on the day of judgment we cannot get the tawfiq to be with those individuals who listen and follow the teachings of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam. So I make dua to Allah subhanahu wa ta'ala that Allah subhanahu wa ta'ala give us all the tawfiq and ability that we follow the teachings of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam. And may Allah subhanahu wa ta'ala also give us all the ability to get the intercession of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam. And may Allah subhanahu wa ta'ala accept this conference. May Allah subhanahu wa ta'ala make this conference a means of getting closer to the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam. And may Allah subhanahu wa ta'ala reunite us all together with the Messenger of Allah in Jannatul Firdaus. Wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alameen. Wa sallallahu ta'ala ala khayri abdi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. MashaAllah, this was our respected Shaykh Sikandar Iqbal. May Allah barakah in the life, health and knowledge of our Shaykh and give us the ability to benefit from him. Ameen. Now I would like to invite a student of our madrasa, Bilal to come and recite al-Nasheed. إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس بالآمال من حين إلى حين وأنسى ما وراء
وجاءت سكرة الموت شديدة من سيحميني كأني قد ظننت العيش ليس الموت يأتيني سأسأل ما الذي قدمت في دنياي ينجيني فكيف إجابتي من بعد ما فرطت في ديني ويا ويحي ألم أسمع كلام الله يدعوني ألم أسمع لما قد جاء في قاف وياسين ألم أسمع بيوم الحشر يوم الجمع والدين ألم أسمع منادي الموت يدعوني يناديني فيا رباه عبد تائب من ذا سيأويني سوى رب غفور واسع للحق يهديني أتيت إليك فارحمني وثقل في موازيني وخفف في جزائي أنت أرجى من يجازيني. ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا مجھے چہروں کا رنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا مجھے چہروں کا رنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. میرے نہایت ہی قابل قدر ہمارے سب کے مہمان جناب شیخ ابو بکر شاطری صاحب اور میرے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے میرے نہایت ہی قابل قدر علماء اکرام اور یہاں پر ہمارے پاس ہم کم سے تشریف لائے ہوئے مولانا ساجد صاحب مولانا فضل داد صاحب قاری ممتاز صاحب مولانا عبدل کبیر صاحب اور مولانا ایوب صاحب اور آپ سب آنے والے جتنے بھی حضرات ہیں ہم سب مل کر جناب حافظ شفیق صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج انہوں نے یہ عظیم پروگرام یہاں پر ترتیب دیا اور اس پروگرام کے ذریعے سے ہم سب کو یہاں مل بیٹھنے کا موقع ملا اور سب سے اہم مسئلہ ختم نبوت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مسئلہ اس کو اپنی نوجوان نسل تک پہنچانے کے لیے ہماری مسلمان مائیں بہنیں ہیں آپ تک پہنچانے کے لیے یہ عظیم پروگرام ترتیب دیا. میں ان کو دل کی گہرائیوں سے ایک مرتبہ پھر مبارکباد دیتا ہوں اور خاص کر ان کو اس بات پہ مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ ہر سال اس قسم کے پروگرام کرتے رہتے ہیں. مدرسہ چھوٹا ہے لیکن کام بہت بڑے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے مدرسے کو بھی وسعت عطا فرمائے. مولانا عبدل کبیر صاحب پہلے بیان کر گئے تو لائٹ کو دیکھتے رہے کہ لائٹ ابھی بلو ہو گئی تو ڈر رہے تھے کہ لائٹ کہیں سرخ نہ ہو جائے تو چھوڑ کے چلے گئے. میں نے مولانا ساجد سے کہا کہ یہ اچھا ہے یہاں پر
لائٹ کا انتظام ہے کہ سوال کھینچی نہیں جا رہی. اکثر جلسوں میں ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن یہ پروگرام کا نظم بہت اچھا ہے. ہم یہاں بیٹھے ہیں، وقت مختصر ہے، کوشش کروں گا کہ چند ضروری باتیں ہیں ختم نبوت کے موضوع پر ان کو کرنے کی کوشش کروں گا. ابھی ہم ستمبر کے مہینے سے گزر رہے ہیں. 7 ستمبر غالباً جمعہ کا دن تھا، اور خاص کر پاکستان سے متعلق علماء کرام، ائمہ مساجد، خطباء نے اپنی اپنی مساجد میں اس جمعے کو جشن کے طور پہ منایا، اور پوری قوم نے خوشی منائی. اس خوشی منانے کی وجہ کیا تھی؟ اس خوشی منانے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں ختم نبوت کا وہ مسئلہ جس کو رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بڑی وضاحت سے بیان کیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے مردوں کے باپ نہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو رسول بنایا، اور رسول میں خاتم النبیین بنایا. اور خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اس مسئلے کی وضاحت صاف الفاظ میں کہی کہ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میں نبیوں کو ختم کرنے والا، میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. اور یہ تنبیہ کرتے ہوئے امت کو چلے گئے کہ یاد رکھنا اَنَّهُ سَيَقُولُ، کہ قریب میرے بعد 3 جھوٹے اور دجال آئیں گے، ہر ایک ان میں سے دعوی نبوت کرے گا، لیکن یاد رکھنا انا خاتم النبیین، میں نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جانے لگے تو مسلمہ کذاب اس نے دعوی نبوت کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے، مسلمانوں کے رہبر بنے، مسلمانوں کے رہنما بنے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں سب سے پہلا، سب سے بڑا جو چیلنج درپیش تھا، وہ چیلنج مسلمہ کذاب کی نبوت کا تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جید صحابہ کرام کا ایک لشکر جلال بھیج کر اس مسئلے کا حل نکالا اور مسلمہ کذاب کو ختم کر دیا. اس وقت سے لے کر آج تک مشرق اور مغرب، جنوب اور شمال تک ہر رنگ اور نسل کا مسلمان، ہر زبان بولنے والا مسلمان، ان سب کا یہ عقیدہ ہے اور امت مسلمہ کا اس بات پر اجماع رہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں. آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا. اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دعوے دار جھوٹا ہے، وہ دعوے دار جھوٹا ہے. زمانہ چلتا گیا، ہندوستان کی سرزمین کے اوپر انگریز غاصب ہوا، اس نے قبضہ جمایا. امت پاک و ہند کے مسلمان علماء کرام کی قیادت و سیادت میں آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، درختوں پہ لٹک رہے ہیں اور اپنے آپ کو انگاروں پہ لٹایا ہوا ہے. ہر ایک کی زبان پر یہ ہے کہ ہم آزادی چاہتے ہیں، انگریز کا قبضہ یہاں نہیں چاہتے. اس جذبے اور جہاد کے ساتھ، جذبہ جہاد کے ساتھ وہ لڑتے رہے اور آزادی کی جنگ لڑتے رہے، حتیٰ کہ انگریز نے سمجھا جب مسلمانوں کے سامنے کھڑا ہونا ان کے لیے مشکل ہوا، دشوار ہوا، تو انہوں نے کہا ڈیوائڈ اینڈ رول، اس پالیسی کو اپناؤ. انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو کھڑا کر دیا. وہ نبی، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور سب سے پہلے اس بات کا اعلان کیا کہ جس جذبے سے مسلمان لڑ رہا تھا، آزادی کی جنگ کر رہا تھا، اپنے وطن کو، اپنے دیش کو آزاد کر رہا تھا، اس آزادی کا
کو ختم کر، اس جذبے کو ختم کرنے کے لیے اس نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد جہاد ختم ہو چکا۔ لیکن امت مسلمہ کے غیور مسلمان، ہمارے اکابر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، مولانا غلام غوث سزائی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شاہ نبوانی رحمۃ اللہ علیہ، پروفیسر غفور رحمۃ اللہ علیہ، ان جیسے بڑے بڑے جید ممتاز علماء کرام ہر مکتب فکر کا میدان میں اترا اور تحریک چلائی، ایسی تحریک چلائی کہ 10,000 مسلمانوں نے جان کا نذرانہ لاہور کی سڑکوں پہ دے کر مسئلہ ختم نبوت کے لیے اپنی خون کی قربانی دی۔ 22 گلیوں کے اندر، روڈوں کے اوپر، شہروں کے اندر علامہ محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ امت مسلمہ کی قیادت کر رہے ہیں۔ یہ مسئلہ اٹھا اور پہنچا پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر، اور جو ہی پارلیمنٹ کے اندر پہنچا تو اندر مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے اکابر کے سروں کے تاج، وہ کھڑے ہوئے اور وہاں پر وہ چوکیداری کر رہے تھے ختم نبوت کی۔ اب جو ہی مسئلہ پارلیمنٹ کے اندر پہنچتا ہے، مرزا ناصر الدین میں جب یہ جشن منا رہا تھا 7 ستمبر کا، تو مجھے شوق پیدا ہوا، میں نے کہا جب جاؤں اس کتاب کو پڑھوں پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر جو یہ کارگزاری ہے اس کو دیکھ لوں۔ جب میں نے دیکھنا شروع کی تو میں مرزا ناصر کو پڑھتا، یہ سارے اس کے دلائل سنتا۔ اس بے ایمان نے یہاں تک کہا کہ جو لوگ بھی مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتے سارے کے سارے کافر ہیں۔ بالآخر مختصر یہ لائٹ جل چکی ہے، مختصر یہ کہ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے دلائل کے انبار لگائے، چند مختصر مرزا ناصر دلائل دیتا رہا اور مفتی محمود نے چند گھنٹوں کے اندر اس مسئلے کے اوپر دلائل دیے۔ بٹو مجبور ہوا، وہ پوری پارلیمنٹ کھڑی ہو گئی، سب نے بال اتفاق یہ بل پاس کر دیا کہ آج کے بعد کوئی قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا، اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتا، آزان نہیں دے سکتا۔ یہ پارلیمنٹ کے اندر قانون بنا اور بٹو مرحوم بٹو شہید نے کہا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ سے، یہ سائن تو آج مجھ سے لے رہی، لیکن یہ سائن جو بھی کر رہا ہوں یہاں پر، یہ اپنے موت کی دستاویز کے اوپر میں سائن کر رہا ہوں، اسی کی بنا پر بٹو شہید ہو گیا۔ سب دعا کریں اللہ اس کی مغفرت فرما دے، گناہ ہر کرتا ہے لیکن یہ جو کام کر کے بھٹو گیا ہے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کی ضرور مغفرت فرمائے گا۔ اس کے بعد ابھی چند دنوں پہلے پاکستان کے اندر ایک مسئلہ اٹھا، میاں عاطف کا، اقتصادی کونسل کا اس کو ممبر بنایا گیا، علماء اٹھے، میں حکومت کے لوگوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، وہ بھی اٹھے، انہوں نے کہا حکومت بھاڑ میں جائے، ختم نبوت کا مسئلہ سب سے پہلے اٹھے، میدان میں نکلے اور اقتصادی کونسل کا جو ممبر جس کو بنایا میاں عاطف، اس کے خلاف لکھنے لگے کہ یہ قادیانی ہے اور پاکستان کے قریبی عہدوں کے اوپر یہ بڑا جمع نہیں ہو سکتا۔ لوگوں نے کہا بابا یہ کیا ہے، ہم تو اس کو مسجد کا امام تو نہیں بنا رہے، اور بابا تو مسجد کا امام تو نہیں بنا رہے، آئیر پاکستان کے غدار کو آپ کیسے اس کو ایسے قریبی عہدے پہ لا سکتے ہیں؟ آپ کہیں گے آئیر پاکستان کا غدار کیسا؟ آئیر پاکستان کا غدار اس طرح کہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے ان کو کافر ڈکلیئر کیا ہے اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہی۔ میاں عاطف اپنے آپ کو اقلیت کی ممبر تسلیم کرے اور کہے کہ میں اقلیت سے تعلق رکھتا ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں، میں مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتا ہوں، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں میں سے نہیں، میں مسلمان نہیں ہوں، اور اس کے بعد اگر اس کو آپ اقتصادی کونسل کا ممبر نہیں، اس کو آپ چیف جسٹس بنا دی، لیکن جب تک وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے گا آئین پاکستان کا غدار کہلائے گا، اور جو آئین پاکستان کا غدار ہوگا وہ ملک کا بھی غدار ہے، وہ محمد رسول اللہ کا بھی غدار ہے، امت مسلمہ کا بھی غدار ہے۔ ایسے غدار کو کبھی بھی ایسے قلیبی عہدوں پہ بڑا جمع نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب میں کلمات کے ساتھ اجازت چاہوں گا، لیکن یہاں پر آخر میں بھی ایک بات کی طرف توجہ دلاؤں گا، میرے سابق مقررین نے اس کے اوپر توجہ دلائی، ہمارے نہایت مکرم اور محترم جمیعت علماء برطانیہ کے امیر جناب مفتی محمد اسلم صاحب تشریف لائے ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا اس سے تشریف لائے۔ میں ایک ہی درخواست سب سے کروں گا، ختم نبوت کا مسئلہ جتنا اس ملک کے اندر ہمارے لیے اہمیت رکھتا ہے شاید کسی اور ملک میں اتنی اہمیت نہ رکھے۔
اس لیے کہ قادیانیوں کی آماجگاہ اس وقت برطانیہ کی سرزمین ہے اور یہاں سے وہ پوری دنیا میں اپنا جال پھیلائے ہوئے. ہم حضرت مولانا یوسف جامی رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے اوپر تعزیتی ریفرنس کے اوپر ختم نبوت سینٹر گئے. واپسی پہ آ رہے راستہ بھول گئے اور کسی سے راستہ پوچھا, میں نہیں پتا مسلمان ہے قادیانی یہ کون ہے. جب اس کی گاڑی میں بیٹھے راستہ بتایا, ڈائریکشن دیا میں, آخر میں اس سائڈ سے ایک پرچہ لیفلیٹ نکال کے ہمیں دیتا ہے, اس کو پڑھ لینا. ہم جلدی میں تھے, اس کی طرف دھیان نہیں دیا, آگے گاڑی میں بیٹھے اور تھوڑی گاڑی چلائی, راستہ معلوم ہوا تو جو ہی دیکھا تو اوپر نکال کے دیکھا لیفلیٹ تو دیکھا اس کے اوپر مرزا کانے دجال کافر کی تصویر لگی ہوئی ہے. میں نے کہا دیکھو کتنی شاطر ہو, کتنے طریقے سے اپنے کاس کے لیے کام کر رہے ہیں اور اس کے مقابلے میں جھوٹے نبی کے لیے اتنی محنت ہو رہی ہے. اور جو سچا نبی جس کی نبوت اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے اور یہ جھوٹا نبی جس کی نبوت کوئن کی طرف سے آئی ہوئی ہے, اس کے لیے اتنی محنت ہو رہی ہے. اور میرا مسلمان آج سویا ہوا ہے اور میرا بھائی آج سویا ہوا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں مسلمانوں کو قادیانی بنایا جا رہا ہے. جس طرح پیشوا علماء نے کہا لڑکیاں پیش کی جا رہی ہیں اور مالی تعاون کیا جا رہا ہے, اس طریقے سے قادیانی بنایا جا رہا ہے. لیکن ہم ڈر کے مارے اتنی بات نہیں کر سکتے, اپنی اولاد کو مدرسوں میں بچوں کو یہ بات نہیں سمجھا سکتے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کافر ہے, بے ایمان ہے, اس کا اس مسلمانوں کے ساتھ اس کے جتنے بھی پیروکار ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. ڈرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں اٹھا کے لے جایا جائے. اور میرے بھائیوں, ختم نبوت کے لیے میرے صحابہ نے جان کے نذرانے دیے. حفاظ قرآن کریم جو قرآن کریم کے جید ممتاز حفاظ شہید ہوئے, علماء شہید ہوئے, صحابہ کرام نے قربانیاں دی, ہمارے اکابر نے قربانیاں دی. 10,000 مسلمان کیا اپنی جان کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں. تو اس سے بڑی بات کیا ہوگی ختم نبوت کے لیے اگر اپنی ایک چھوٹی سی جان ہے یہ قربان ہو جائے. کل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرخرو ہو کے جائیں گے کہ آقا آپ کی نبوت پہ ڈاکہ ڈالا گیا, ہم اور کچھ بھی نہیں کر سکے, یہ ایک جان تھی, یہ لے کر آ گئے. اس لیے میرے بھائیوں, علماء سے, علماء کا بھی یہاں کافی تعداد میں ہے, میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اپنے اپنے مساجد میں مکاتب میں باقاعدہ اس ختم نبوت کے موضوع کو نصاب میں شامل کریں, اولاد کو بچوں کو وہاں پر اس موضوع کے اوپر باقاعدہ لیکچر دیں اور انہیں سمجھایا کریں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو دینے والا سزا دینے والا جزا دینے والا سزا دینے والا وہ ہر ایک مرض کی دوا دینے والا وہ ہر ایک مرض کی دوا دینے والا پکارتا ہے اس کو جو سیدھ کے دل سے پکارتا ہے اس کو جو سیدھ کے دل سے وہ رحمتوں کے دریا بہا دینے والا وہ رحمتوں کے دریا بہا دینے والا جزا دینے والا سزا دینے والا وہ ہر ایک مرض کی دوا دینے والا وہ چاہے تو گلشن کو ویران کر دے وہ چاہے تو گلشن کو ویران کر دے وہ صحرا کو گلشن بنا دینے والا نعمتیں ہیں اس کی تعداد نہیں جس کی
سب سے بڑی نعمت مصطفیٰ دینے والا، سزا دینے والا، جزا دینے والا. ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں. آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے. نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے. جو کام آئے بندوں کی جبھی اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے. نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، اور پرے پرواز بخشے اس نے ایسے آدمیت کو. ملائک نوری رہ گئے پیچھے کچھ ایسے بھی مقام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے. خدا شاہد یہ ان کے فیض صحبت کا نتیجہ تھا. شہنشاہ گر پڑے قدموں میں جب ان کے غلام آئے. نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، اور کیا جب بھی کسی کذاب نے، اور کیا جب بھی کسی کذاب نے دعویٰ نبوت کا، تو جٹ میدان میں ختم نبوت کے دیوانے آئے. تو جٹ میدان میں ختم نبوت کے غلام آئے، اور بروز حشر جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، وہاں وہ کام آئیں گے جہاں نہ کوئی کام آئے. نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے. ختم نبوت کے حوالے سے علیہم اجمعین سے لے کر آج تک امت مسلمہ کے جتنے اکابرین گزرے ہیں، ان سب کی تصریحات، ان سب کی تشریحات، ان سب کی توضیحات، ان سب کے اقوال، ان سب کے دلائل اس پر ہیں کہ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور جو کوئی بھی اس کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا، رسالت کا دعویٰ کرے گا یا تعویلات کرے گا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کافر ہے. اور ایک شخص اگر اسلام کے تمام تر عقائد پر غیر متزلزل ایمان رکھتا ہو، لیکن اگر دل اور دماغ کے کسی دور گوشے میں بھی ختم نبوت کے حوالے سے کوئی شک اور شبہ پیدا کر لے تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں. اس وقت سب سے بڑا فتنہ ہے امت کے اندر
اپنے آپ کو بھی بچائیں، امت کے نوجوانوں کو اور آنے والی نسلوں کو بھی اس سے بچائیں۔ اسی حوالے سے نظم کے 2-3 اشعار میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ بندہ ہو مسلمان کلمہ گو اور پھر اس کا ختم نبوت پہ ایمان نہ ہو تو اس کے متعلق امین گیلانی مرحوم نے کیا خوب کہا ہے، جس کے دل میں پیغمبر کی الفت نہیں، جس کے دل میں پیغمبر کی الفت نہیں، اس کو جاہل کہیں، اس کو ناداں کہیں، اور جس کا ختم نبوت پہ ایمان نہ ہو، اور جس کا ختم نبوت پہ ایمان نہ ہو، اس کو ناری کہیں، اس کو شیطان کہیں، جس کے دل میں پیغمبر کی الفت نہیں، اس کو جاہل کہیں، اس کو ناداں کہیں، اور حسن تدبیر سے دین کو محکم کیا، شر جو اٹھا مٹا کر اسے دم لیا، اے ابو بکر تیری خلافت کو ہم، اے ابو بکر تیری خلافت کو ہم، کیوں نہ امت پہ تا حشر احسان کہیں، جس کا ختم نبوت پہ ایمان نہ ہو، اس کو ناری کہیں، اس کو شیطان کہیں، اے عمر اے نبی کی دعا کے ثمر، کفر کی توڑ کر تو نے رکھ دی کمر، تیری غیرت کو ہم، تیری غیرت کو ہم غازۂ دین کہیں، تیری جرت کو اسلام کی جان کہیں، وہ خدا کا پیغمبر، وہ خدا کے پیغمبر کا داماد تھا، پیکرے عصمت حلم و شرم و حیا، وہ سراپا وفا وہ مجسم عطا، ہم مسلمان سب جسے عثمان کہیں، اور پیکرے علم شیر جہاں تھا علی، استقامت کا کوہ گراں تھا علی، زیب دیتا ہے اس کو میرے دوستوں، فخر کی سلطنت کا جو سلطان کہیں، جس کے دل میں پیغمبر کی الفت نہیں، اس کو جاہل کہیں، اس کو ناداں کہیں، اور جس کا ختم نبوت پہ ایمان نہ ہو، اس کو ناری کہیں، اس کو نعرہ تکبیر۔ MashaAllah, this is Qari Mumtaz Saheb. We pray may Allah grant barakah in the health, in the life, health and knowledge of Qari Saheb. And we also, may Allah give us the ability to benefit from him. Shaykh Fazal Dad. Shaykh Fazal Dad, Hafizahullah, is an Islamic scholar and has studied and graduated in 1992 from Darul Uloom Al-Arabiya Al-Islamiyya under the supervision of Hadhrat Maulana Yusuf Mutala Saheb and Hadhrat Maulana Bilal Saheb and many other teachers. After graduating from Darul Uloom, Shaykh studied 4 years in Madinatul Munawwara University. He then studied at Bradford University for his postgraduate degree. Shaykh has vast experience in the educational establishment and leadership with 15 years of school governorship of various schools, primary and secondary.
He has 20 years of teaching experience in mainstream schools and is a former assistant head teacher of one of the mainstream schools. He has been the principal for 15 years at Abu Bakr Madrasa and Imam for 20 years at Abu Bakr Masjid in Bradford. On the media side, Shaykh has been presenting live shows on regional Sunrise Radio for the past 18 years and presenting live shows on national TV for the past 5 years. Without further delay, I would like to invite our respected Honourable Shaykh Fazal Dad to enlighten us with his words of wisdom on the topic Muslims' belief about Sayyidina Isa alayhi salam. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم صدق الله العظيم. Respected ulama ikram, Shaykh Abu Bakr Ash-Shatri हफिज़हुल्लाह, हमारे मौलाना अब्दुल कबीर साहब, भाई क़ारी मुमताज साहब, बाकी जितने में उलमा इकराम हैं और हमारे मुफ्ती साहब मुफ्ती असलम दामन बरकातहुम, मौलाना इस्लाम अली साहब और इस तरह मौलाना साजिद साहब और हाफिज शफीक साहब, बाकी जितने भी उलमा इकराम हैं. Similarly, all the brothers and sisters listening, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It's a great opportunity to be standing here amongst yourselves speaking about a very, very important topic. The topic, our belief in Sayyidina Isa alayhi salam, Jesus. Allah subhanahu wa ta'ala has given Isa alayhi salam a special ranking amongst the prophets. And let me begin by saying that we believe that the best of the creation are all the prophets alayhi salam, beginning with Sayyidina Adam alayhi salam and the final prophet Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, approximately 124,000 of them. And we believe that these are the best of the creation in every sense, in moral, spiritual, seerah, akhlaq, every single aspect of life. These are the great moral peaks of people, of humanity. But that takes us to the next level, which is amongst the prophets, Allah subhanahu wa ta'ala has chosen تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. Amongst the Anbiya alayhi wassalam, amongst the prophets, Allah has chosen certain ones and has granted them certain attributes. And He's elevated some prophets over others. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. Some prophets Allah has elevated amongst others and over others. And of those, Ulul Azmi min al-Rusul, there are 5 great prophets who are the higher ranking the rest. And of course, those 5 are Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Isa alayhi salam, Sayyidina Musa alayhi salam, Sayyidina Ibrahim alayhi salam. And the ulama mentioned that the 5th one is either Nuh alayhi salam or Adam alayhi salam.
But the main point I wanted to mention is Isa alayhi salam is Ulul Azmi min al-Rasul. He's amongst the 5 greatest Anbiya alayhi salam. And then we know that out of these 5, Sayyidul Anbiya, Sayyidul Wuldi Adam is Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Now you must be thinking, what is the connection between our belief of Sayyidina Adam alayhi, Sayyidina Isa alayhi salam and the Khatme Nubuwat? Because as many of you will be aware that this person, Ghulam Ahmad Qadiani, at a certain time he claimed that he was Isa alayhi salam, and he began to convince the people around him, those people who were not as intelligent, and now they have a certain belief, which I don't want to go into their beliefs, but I just wanted to help you understand the connection. Why is it important for us to understand and know the Aqidah and the belief of Isa alayhi salam? What's the rationale? What's the reason of this bayan? What's the reason of this speech? أحيي الحق بذكره وأميط الباطل بهجره. We must, the truth and the haqq, we must keep repeating it, understanding it, instilling it in our minds, so that we know what our aqidah is. So when somebody else tries to divert us off the path, they cannot do so. That is important for us. Isa alayhi salatu wasalam, Allah subhanahu wa ta'ala has granted him a special ranking in the Quran Kareem. In fact, if I went one step further to say that Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned Isa alayhi salam, whether directly or indirectly, 93 times in the Quran Kareem. 93 times, and you will be amazed that Isa alayhi salam, by his name, Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned him 25 times in the Quran Kareem. And that's why the ulama conclude that the Nabi that has been mentioned directly or indirectly the most, and has been referenced the most in the Quran Kareem, it is Sayyidina Isa alayhi salam. And that's why, if you notice that every other Nabi, Allah subhanahu wa ta'ala has given us a little glance, other than Sayyidina Yusuf alayhi salam, where the whole story was related, has given us a small glance of that Nabi. But Sayyidina Isa alayhi salam, when it came to Isa alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala, through his infinite knowledge, knows and knew that Isa alayhi salam will be one that many will dispute over many faiths and many thinkings and many concepts and many perspectives. You have the Christian perspective, you have the Qadiani perspective, you have the Roman Catholic Church perspective, and then you have the Muslim perspective. That's why, if you notice, when Allah subhanahu wa ta'ala wanted to speak and give us an insight into Isa alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala didn't just speak about Isa alayhi salam. He went one generation further and began to speak about Sayyidina Maryam alayhi salam. In fact, rather than start from one generation up, Allah subhanahu wa ta'ala began with even one generation higher, with the grandmother. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Allah subhanahu wa ta'ala began, I want to tell you the story. Allah is saying, I want to tell you the story of Isa. I'm not going to begin with Isa, I'm going to begin not with his mother but his grandmother, Imra'at Imran. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. Oh Allah, I don't have any children, I am growing to an old age. Oh Allah, if you grant me a child, this child I will give them in the service of Masjid al-Aqsa. Masjid al-Aqsa at that time, it was populated with Anbiya alayhi salam of the time. Anbiya of Bani Israel, great Nabis at that time. Sayyidina Zakaria alayhi salam was amongst them. And then the story most of us know, and the Quran Kareem elaborates. Maryam alayhi salam was born, coming into this world. And Maryam alayhi salam, when she came into this world, Allah subhanahu wa ta'ala says, وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمْ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.
Allah says, Sammaytu, I am the one that has chosen this name Maryam for her. What a blessed woman she is. What a great woman she is. This is all background, a build-up, like you would say, build-up to Isa alayhi salam. You know, Walillahi al-mathalul a'la, we can't give examples of Allah, but you know when a great book is to come out, a great film is to come out, a great speaker is to come out, you have the build-up. This speaker can do such and such. This book is written by such and such author. A build-up before the arrival of the entity. Allah subhanahu wa ta'ala is building up for the arrival, the story of Isa alayhi salam. So mentions the story of grandmother and then of Maryam alayhi salam. Reveals a whole surah in the Quran about Maryam alayhi salam. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ إِذْ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. A great build-up. And then Allah subhanahu wa ta'ala says, this Maryam was such a blessed woman. I'm the one that shows her name. What a fantastic person you must be, O Maryam. Allah is choosing the name for you right from the beginning. And then Allah says, and I have kept her safe and protected her from shaitan. She can't do anything wrong. Imagine a mother who's going to be like that, and then her child who's going to come into this world. And then, let's take it one step further. Maryam, her tarbiyah, where is she going to be brought up? Maryam's mum, Imran, she made this vow that I'm going to send her in the service of Masjid al-Aqsa. Anbiya alayhi wassalatu wassalam. She's grown up under the supervision of Anbiya alayhi wassalatu wassalam, under the supervision of prophets. In fact, the prophets, each one of them is arguing, I want to look after this blessed girl. I want to look after her. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمْ. O Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, you wasn't there when they were arguing between themselves. And they were saying, I want to look after her, I want to look after her, I want to look after her. And then they began to draw lots, like you have names in the hat and you take out. And Allah says, أَيُّهُمْ يَكْفُلُ Maryam, who's going to do kifala, who's going to look after Maryam? And what did they do? The qalam, the pens that they would write Torah with. They didn't have the printing presses in those days. The pens that they used to have the wooden pens, and they would write the Torah with. They said they're going to throw it in the river, and the one that comes to the top, that is the one chosen by Allah who is going to look after Maryam. Zakaria alayhi salam was chosen by Allah to look after Maryam. Maryam alayhi salam, she was brought to the Masjid al-Aqsa. A time came, إِذْ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. She became ready to deliver Isa alayhi salam. فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا. Isa alayhi salam, we believe, I'm going over points as soon as quick as possible. Isa alayhi salam, we believe, he did not have a physical father. Maryam alayhi salam was a physical mother. And when the time came to deliver the baby, Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a saw'in, wa ma kanat ummuki baghiya. They came to her and they said, Oh ukhta Harun, oh sister of Harun, where did you get this child from? Your parents, your lineage is so clean, sanctimonious, so pure. Where did you get this child from? فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد الصبيا. She began to point towards this little baby of a few days old. And they said, Oh Maryam, how can we speak to a child of a few days? قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما كنت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. Isa alayhi salam, a baby of a few days old, when mother began to point towards him and said to the people, ask him where he's come from. I have not done anything wrong. I don't have a physical husband. I am not married. I have not done anything wrong.
And do you want to know where he's come from? Ask him. And then Isa alayhi salam, through the miracle, mu'jiza, he began to speak, Inni Abdullah, I'm the servant of Allah. Allah has given me a book, Injil. Allah has given me a book. وَجَعَلَنِي نَبِيًّا. Allah has made me a Nabi. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا. Allah has made me blessed wherever I go. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ. And He's ordered me, commanded me of salah. And Isa alayhi salam began to give a bayan. 10 points in this next ayah. 10 points Isa alayhi salam at the age of a few days. That's the beginning of Isa alayhi salam. So our belief about Isa alayhi salam, his mother was a chaste, was a bath, was a muttaqiyah, was a God-fearing woman. His grandmother was a very, very pious person. And Isa alayhi salam, amongst the ulul azmi min ar-rasul, amongst the chosen ones by Allah subhanahu wa ta'ala, he came into this world, in a miraculous way. In a miraculous way. And that's why Allah subhanahu wa ta'ala gives the example that those people who can't comprehend how Isa alayhi salam can be born without a father, إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ. Those people who can't understand how Isa alayhi salam was created without a father, Allah says, look at my mightiness, look at my power, that I can create Adam without a father or a mother. I can create Isa with a mother only without a father. Allah subhanahu wa ta'ala wants to dispel all those misunderstandings that people may have. So that's the first part. There's 3 parts I'm going to just cover briefly. The beginning, Aqidah of Isa alayhi salam. The middle part, Isa alayhi salatu wasalam leaving this world. I chose my words very carefully. Isa alayhi salatu wasalam leaving this world for a short time. وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala says, those people who think that they have killed Isa alayhi salam, and they think that Isa alayhi salam was crucified on the cross, this was a doubt that has been placed in their mind. It was a misunderstanding. How is it a misunderstanding? It's important for us to know. Isa alayhi salatu wasalam, when the authorities around him, when the people around him could not tolerate this any further, and they thought, our positions, our rankings, our authority in the area is being depleted and deleted over time. This new person who's claiming himself to be a prophet, people are flocking towards him, are convinced by him, and are believing in him. They went to the higher authorities and said, this person is causing corruption. And sooner or later he will have so much strength, so much authority, that your governments will be in desperate situations. And you will be in desperate situations, you'd rather sort it out now. The Romans, the people came and they said, okay, let us know who this person Isa is, so that we can have him annihilated. Unko hum shaheed kar dete hain. We can martyr him, get him over and done with, and that way the power will stop. And if you notice, those in authority, that's always their case. They always have this power struggle. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, at the time of Hijrah, they surrounded his house. Either we martyr him so we can eliminate his threat. But Allah subhanahu wa ta'ala, He always keeps His deen. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. In another verse, وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. Deniers, they like it or not, Allah subhanahu wa ta'ala has the light of deen, and it will keep shining until the day, inshallah. They came and surrounded the house of Isa alayhi salam. I'm helping you have a contrast. The Prophet sallallahu alaihi wasallam at the time of Hijrah, when he was about to leave, the enemies surrounded the house of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The Prophet sallallahu alaihi wasallam asked Ali radiyallahu anhu to stay in the house and stay in the bed, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam left. Allah subhanahu wa ta'ala saved him. وَمَا رَمَيْتَ إِذَا رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى.
O Prophet, when you lifted the soil and you threw it toward the faces, it was the hukum of Allah that made sure that the soil went into the eyes of every single person. Here, Isa alayhi salam, his house is surrounded by the enemy. And each one of the enemy, they said, we don't know who Isa is. We want somebody to go inside and check, is Isa actually inside the house? And the traitor said, I will show you where Isa is. And I will make sure he's inside. I will come back and tell you. He went inside. But وَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ, Allah lifted Isa alayhi salatu wasalam. Allah could do it himself, but he sent angels. Allah subhanahu wa ta'ala ordered, Isa alayhi salatu wasalam was raised to the skies. And straight away, the person who went inside, his face was transformed. People use the word change is wrong. His face was transformed, and the upper part of his body was transformed into the facial appearance of Isa alayhi salam. As soon as he came out, and he said to the authorities, those soldiers around, he said, he's not inside, I can't seem to see him. And they said, never mind, he's not inside, you're Isa. And he said, I'm your friend, I'm the one that came to direct you to Isa. And they said, no, the one that came to direct us, we know him so well, he's been helping us along. And usually, sometimes, to help them along, to catch you, it is sometimes someone amongst you. Sometimes it's someone amongst you. So he was supposed to be amongst the disciples of Isa alayhi salam. They came out and they said, it is you, you're Isa. He said, I'm not Isa. They took hold of him and they fastened him and they placed him, and then they did whatever they needed to do with him, and they killed him and placed him on the cross and did everything else. But here's the fantastic thing. When they brought him down from the cross and they placed him on the floor and they took his clothes off so that they can bury him, they began to wonder. They said only the facial appearance looks like Isa. The rest of the body, because they used to have shrouds, they used to have blankets around them, they used to have sheets, they didn't have normal clothes like this. They took the clothes off and they said, this is the body of our friend. And the rest of the soldiers looked around and they said, but the facial appearance is Jesus, Isa. And they said, but we've killed our own friend. And that's where it stopped. And they said, what we must do is not take this out. Keep this here. And then they said, if this is our friend, where's Jesus? Where's Isa? And if this is Isa, where's our friend? وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Quran says, then they were placed in doubt. They were placed in doubt. And to take the blame of them, they said, let's say this is Jesus, wrap him up and let him go into the tomb, into the grave. That's why Allah says, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. They did not kill Isa, they did not crucify him, وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. They were placed into doubt because Allah subhanahu wa ta'ala had different plans. Allah subhanahu wa ta'ala had different plans, because amongst the plans of Allah was that I am going to bring Isa alayhi salam once again back to this dunya. And we believe at that time Isa alayhi salatu wasalam was raised to the skies, and we believe he is still alive in the skies, and he's in the second sky at the moment with his cousin Yahya alayhi salam. And he's raised to the skies, and we believe that he is still there. And when Allah subhanahu wa ta'ala, when it's appropriate, Allah subhanahu wa ta'ala will send him back down to the earth. And that's miraculous birth of Isa alayhi salam. And the second part was the raising to the skies. And the third part is return. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam in the hadith al-sahih says, يَنزِلُ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ يُوشِكُ أَن يَنزِلَ. The student riwayat, ينزل ابن مريم حكما عدلا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. Sahih Bukhari, there's a long hadith in which the Prophet sallallahu alaihi wasallam says, closer to the day of Qiyamah, Sayyidina Isa alayhi salatu wasalam, he will return to this world, he will come back. And when the Prophet sallallahu alayhi wasallam went on his special journey of Mi'raj, he met Anbiya alayhi salatu wasalam, and on the second sky he met Sayyidina Isa alayhi salam amongst them.
And Sayyidina Isa alayhi salatu wasalam, he said, Marhaban bi nabiyyin salih, Marhaban bi akhin salih, because they were brothers in the message of Nubuwah. The Prophet Isa alayhi salatu wasalam, third part. When Allah subhanahu wa ta'ala knows it's appropriate to send Isa alayhi salam, in the Sahih Hadith, it's mentioned that in the masjid of Damascus, close by, there's a masjid, the largest masjid, the minara of the masjid, Sayyidina Isa alayhi salatu wasalam will descend from the skies. And the Prophet sallallahu alayhi wasallam, he gave such vivid, detailed description of Isa alayhi salatu wasalam, so that nobody could be ever in doubt who Isa alayhi salam will be and who is Isa alayhi salam. The Prophet sallallahu alayhi wasallam went to such an extent, he said, Isa alayhi salam, when he descends, he will descend with his hands on the shoulders of two angels. He will descend. He will be wearing a shroud, a large sheet of saffron color. And he went to the detail, to the extent, he said his hair will be dripping of water as though he has just had a bath, as though he's had water over his body. It will be dripping. And he will be descending with the two angels upon this huge minara. And when they reach to the minara, Sayyidina Isa alayhi salatu wasalam will be left at the top, and the angels will leave him there as an amana. The angels took him, and then to the skies, and they delivered him back onto the earth. And from there, Isa alayhi salatu wasalam, he will ask for, I can see the blue light, he will ask for a large stair or a ladder, and there he will descend. And when he descends, it will be time for salah. And Sayyidina Imam Mahdi alayhi ridwan, he will be the imam in the masjid, and it will be almost time for salah. The iqamah will have been recited, and Isa alayhi salam will enter. And everybody at that time, due to the extreme situations of the people, they will be desperately waiting so Isa alayhi salam could arrive, because amongst one of the great tasks of Isa alayhi salam will be that he is to kill this Dajjal. When he arrives, Imam Mahdi alayhi ridwan, out of extreme respect, due respect, he will say, I would like you to lead the salah. And then Isa alayhi salatu wasalam will mention and ask Imam Mahdi alayhi ridwan to carry on leading. You are the Imam. I have come at this time as an ummati and not in the sense of a Nabi. Because Allah subhanahu wa ta'ala had promised Anbiya alayhi salam, he said, وَلَا تَنْصُرُنَّ, that if you come in the time of that Nabi, then you will give assistance to the Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam ummah until the day of judgment, Isa alayhi salatu wasalam will arrive, and the assistance to the ummah will be that he will kill the greatest fitna of that time, which is the Dajjal. After that, Isa alayhi salam, he will live, he will marry, he will have children, and then he will leave this world on a natural state, inshallah. So these were the three stages of the life of Isa alayhi salam and our beliefs regarding them. The first was, trying to summarize just before we finish, the first was the miraculous birth, and how Allah subhanahu wa ta'ala had made a great build-up before his coming into this world. The second was Isa alayhi salatu wasalam's rising to the skies, and our belief is he is still alive over there. And the third part was, the third belief in detail is Isa alayhi salam returning to this world when Allah subhanahu wa ta'ala wants. And that again is our belief. May Allah subhanahu wa ta'ala give us a true understanding of Deen and Iman, and Allah subhanahu wa ta'ala keep us away from the ways of shaitan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I invite Shaykh Mohammad Sajid Saheb Hafizahullah, who has travelled all the way from Hong Kong to enlighten us with his beautiful words of wisdom in Urdu. Ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'a. Sadaqallahu Maulana al-Azim. O लाखों सलाम उस आका पर बुतलाखों जिसने तोड़ दिए, ओ लाखों सलाम उस आका पर बुतलाखों जिसने तोड़ दिए, दुनिया को दिया पैगाम सुकून तूफानों के रुख मोड़ दिए। उस मौसम आज़म ने क्या क्या न दिया इंसानों को,
دستور دیا، منشور دیا، کئی راہیں دی، کئی موڑ دیے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام حضرات علماء کرام، ترتیب الٹ ہو گئی، اس سے پہلے ہونا چاہیے تھا، اس کو بعد میں کر دیا۔ بہرحال آج کی عظیم الشان کانفرنس ختم نبوت کے نام سے معنون ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کانفرنس میں شرکت کے بدلے میں ہماری آخرت کی منزلوں کو آسان فرمائے۔ علماء کرام کی گفتگو آپ سماعت فرما چکے ہیں، اس کے بعد بھی اکابر علماء کی گفتگو ہوگی۔ 2-4 منٹ گفتگو کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ختم نبوت میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے۔ ختم نبوت حساس معاملہ ہے۔ ختم نبوت میرے نبی کی پگڑی ہے، دستار ہے۔ ختم نبوت میرے نبی کی عزت ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کی فضیلت اور اہمیت سمجھنے کے لیے ایک ہی بات کر کے میں اجازت چاہوں گا کہ دنیا میں جتنے بھی نبی اور رسول آئے، ہر نبی اور رسول اپنے علاقے کے لیے تھا، بعض قوم کے لیے تھے، بعض ایک مخصوص علاقے کے لیے نبی اور رسول تھے، لیکن میرے اور آپ کے محبوب نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالمی نبی ہے۔ آپ کو نبوت عالمی ملی ہے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کسی خاص علاقے کے لیے نہیں، کسی خاص قوم کے لیے نہیں ہے، بلکہ عالمگیر نبوت ہے۔ آپ انسانوں کے بھی نبی ہیں، فرشتوں کے بھی نبی ہیں، جنات کے بھی نبی ہیں، شمال و مغرب میں رہنے والے، مشرق و مغرب میں رہنے والے، شمال و جنوب میں رہنے والے۔ کسی عربی کو اجمی کے اوپر فضیلت حاصل نہیں، کسی گورے کو کالے کے اوپر فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے کلمہ کہاں نصیب ہوتا۔ کالے رنگ کا بلال بکتا ہوا آتا ہے، حبشے کا رہنے والا، غلام ابن غلام، اللہ کے نبی کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے تو مؤذن رسول بنتا ہے، اور اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں بلال کعبے کی چھت پر چڑھ جا اور اذان دے، کعبہ نیچے رہ جاتا ہے، بلال اوپر ہو جاتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، میرے نبی کی نبوت عالمگیر نبوت ہے، عالمی نبوت ہے۔ ختم نبوت کو سمجھنے کے لیے صرف یہی بات کافی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عالمگیر نبوت ہے، عالمی نبوت ہے۔ ہر ایک کے نبی ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ هُدًى لِلنَّاسِ۔ قرآن کی باری آتی ہے، بیت اللہ کی باری آتی ہے، إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ
ख़त्म नबूवत मेरे और आपके ईमान का हिस्सा है। इसके बगैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। उलमा फरमाते हैं कि हर सांस के ऊपर ख़त्म नबूवत की हिफाजत करना हर सांस की इंसान की जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला मुझे और आपको समझने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला जो कुछ उलमा ने बयान किया और करेंगे, अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, ख़त्म नबूवत के साथ वाबस्तगी नसीब फरमाए। बाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। MashaAllah, this was our respected Shaykh Mohammad Sajid Saheb. We pray may Allah grant barakah in the life, health and knowledge of our Shaykh and give us the ability to benefit from him. Once again, I would like to invite our respected Shaykh Bakr Ash-Shatri, Hafizahullah, to come and enlighten us with his beautiful recitation of the Holy Quran and to give a short talk in the Arabic language. Shaykh Bakr Ash-Shatri. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جمعنا بكم في هذا اليوم المبارك، وما أجمل اللقاء عندما يتحدث المسلم عن خير البشر صلى الله عليه وسلم، عن تلك الرحمة المهداة التي من اقتدى بها أفلح في الدارين ونال محبة الله سبحانه وتعالى وكان من الفائزين الموفقين في الدارين. وما أحوجنا في هذه الأيام أن نذكر أنفسنا ونعلم أبناءنا بهديه صلى الله عليه وسلم، بأخلاقه، بسلوكياته، كيف كان يعيش مع نسائه، كيف كان يربي الأبناء، كيف كان يوجه أمته صلى الله عليه وسلم، كيف كان يتعامل مع من يخالفه، كيف كان يتعامل مع من يعاديه، كيف كان رحمة مهداة للناس أجمعين عليه الصلاة والسلام. لعلها جلست أفكر كثيرا فيما أتحدث، ولكنني سآخذ جانبا من الجوانب المتعلقة بشخص النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن الله سبحانه وتعالى قد جعله القدوة التي ينبغي أن يتأسى ويقتدي بها المسلم في كل أقواله وأفعاله وفي جميع أحواله. ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد جعله القدوة الصالحة في كل زمان ومكان ولكل أحد. دعونا أيها الإخوة الأكارم نتذكر أن القدوة، أن الإنسان يحتاج إلى قدوة في كل زمان ومكان، فهو يقتدي بمن حوله، فنرى الأبناء والبنات يقتدون بالآباء والأمهات، ولذلك مسألة القدوة مسألة حساسة ودقيقة ينبغي أن يتفطن لها المربون وأن ينبه عليها العلماء الأخيار الربانيون العاملون. لماذا؟ لأن القدوة إما أن تسهم في بناء الفرد بناء إيجابيا صحيحا، وإما والعياذ بالله أن تكون سببا في تدميره، في تدمير أخلاقياته وسلوكياته، وفي تدمير مفاهيمه، وفي إلحاق الضرر العظيم بكل ما يتعلق بهذا الإنسان. إما
أن تهديك هذه القدوة إلى صراط الله المستقيم، أو والعياذ بالله تكون سببا في انحرافك عن صراط الله المستقيم. ولذلك أيها الإخوة الأكارم، ذكر الله عز وجل سببا عظيما من أسباب انحراف الأمم السابقة في كتابه العظيم، وقد ذكر هذا المعنى في آيات كثيرة، أن سبب انحراف الأمم السابقة وسبب أنهم لم يستجيبوا لدعوات الأنبياء والمرسلين من قبل، والسبب الذي حل بهم غضب الله وسخطه عليهم أنهم كانوا يعتذرون عن اتباع الرسل ويبررون معاداة الرسل والأنبياء. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فاتباع القدوات الضالة المنحرفة عن نهج الفطرة سبب عظيم من أسباب ضلال الإنسان، وأنه ربما يعيش في تخبط قد يقوده هذا التخبط إلى دار الهاوية. نرجع إلى كلام الله سبحانه وتعالى، عندما جعل الله سبحانه وتعالى التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم من صميم هذا الدين ومن علامات سعادة الإنسان في الدنيا وفي الآخرة، بل من الأمارات أي العلامات التي تدل على أن هذا المسلم إنما يسير على طريق الله المستقيم. يقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا هذه الأمة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولذلك هذه الآية العظيمة أصل عظيم في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وفي الاقتداء به في كل أقواله وأفعاله وفي جميع أحواله. فأنت يا عبد الله إذا أردت الأسوة الحسنة فعليك بالتأسي والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ووالله إنك لن تضل أبدا ولن تشقى أبدا ولن تتخبط أبدا ولن تظلم أحدا أبدا، وستكون رحمة كما كان نبيك صلى الله عليه وسلم رحمة للناس كافة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حقيقة الأمر إنما يبلغ عن ربه، يبلغ منهج الله للناس كافة، يبلغ ويوضح معالم هذا الدين، أخلاقيات هذا الدين، سلوكيات هذا الدين. لا يمكن أن يضل من يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يشقى، بل الشقاء والضلال في الإعراض عن هديه صلى الله عليه وسلم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. بل إن المقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم لا بد أنه سائر على الطريق المستقيم، ساع إلى نيل رحمة الله عز وجل وكرامته في الدارين. ولو نظرنا إلى قضية التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أحواله، ألم يشج وجه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد؟ ألم تكسر رباعيته عليه الصلاة والسلام؟ ألم يقتل عمه حمزة رضي الله عنه؟
ألم يجوع عليه الصلاة والسلام؟ لكنه في كل هذه الأحوال في السراء وفي الضراء لم يكن عليه الصلاة والسلام إلا صابرا محتسبا، وإلا كان شاكرا راضيا بكل ما قدره الله عز وجل وبكل ما كتبه الله عز وجل عليه. وهكذا ينبغي لنا أن نتأسى بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم، نتأسى بهذه الرحمة المهداة، لأننا في هذه الأيام في أمس الحاجة أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى نكون من عباد الله المفلحين. ولذلك صور من صور التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ذكرها أنس بن مالك حين روى عن أبي طلحة أنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع ورفعنا عن بطوننا عن حجر، أي أنهم كانوا يضعون حجرا على بطونهم حتى يخفف عنهم ألم الجوع. ليس عندهم طعام، ليس عندهم ما يأكلونه. وكثير من إخوانكم المسلمين الآن لا يجدون ما يأكلونه إلا أوراق الشجر. لعلكم رأيتم تلك المشاهد الدامية المبكية لإخواننا في اليمن عندما لا يجدون ما يأكلون إلا أوراق الشجر. وقد ماتت طفلة البارحة أو اليوم من سوء التغذية لأنها لا تجد إلا أوراق هذه الأشجار. فقال عليه الصلاة والسلام، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشد جوعا منهم، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه وإذا فيه حجرين، ليس حجر واحد وإنما حجرين من شدة الجوع. فهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام يشاركهم آلامهم وآمالهم، وأنه لم يكن بعيدا عنهم، وإنما هو فرد منهم يناله ما ينالهم، يصيبه ما يصيبهم عليه الصلاة والسلام. ولذلك صورة أخرى لما شج وجه النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف، ماذا؟ هل دعا عليهم؟ هل قال اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر أهلكهم؟ قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام ما أرحمه، فإنه دعا لهم بالمغفرة، ودعا أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يوحد الله ويكون من حملة هذا الدين. وقد كان لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. حقيقة من أعظم علامات المتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه يرجو في تأسيه بالنبي صلى الله عليه وسلم ما عند الله، يرجو ثواب الله في الدنيا وفي الآخرة، يرجو ما عند الله لا ما عند الناس. لمن كان يرجو الله أي يرجو ثوابه، يرجو ما أعده الله عز وجل للمتأسين بالنبي صلى الله عليه وسلم من الكرامة في الدارين. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر فيه إشارة، والعلم عند الله، أن من أعظم علامات المتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم أنهم يرجون ما عند الله في الدار الآخرة، فهمهم وجل تفكيرهم هو أن ينالوا ما عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة. فهم ينظرون إلى جنة عرضها السماوات والأرض، ينظرون إلى الفردوس الأعلى من الجنة،
يريدون أن يكونوا من الفائزين برؤية الله في الجنة، من أهل الزيادة ومن أهل المزيد، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهنا إشارة عظيمة إلى أن المتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم من أعظم علاماته وأماراته كثرة ذكره لله عز وجل، فلسانه لا يفتر عن ذكر الله عز وجل لا في الليل ولا في النهار، فإنك لن تجده ساكتا، إما قارئ لكتاب الله أو ناصحا أو متحدثا بخير أو يدعو الله أو يدعو لله سبحانه وتعالى أو يوجه أو يقول خيرا أو يعمل بطاعة الله، فهو ذاكر لله، كما يقول سعيد بن جبير: كل عامل لله بطاعته فهو ذاكر لله عز وجل. فينبغي للمسلم أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكثر من ذكره سبحانه وتعالى عندما يكون في السيارة، عندما يكون في القطار، عندما يمشي في الشارع. لا ينبغي أن تضيع عليه هذه الأوقات سدى، وإنما يستغلها في الذكر، تطمئن نفسه وينشرح صدره وتصلح ويصلح قلبه وتزكو نفسه بهذا الذكر، لأنه مع الله سبحانه وتعالى، لأن الله إذا ذكرته كان معك، وأنا معه سبحانه وتعالى إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه. أيضا كلنا يرجو في هذه الحياة أن ينال محبة الله سبحانه وتعالى، كلنا يريد أن يكون محبوبا لله، أن يحبه الله، أن يحوز على هذه الكرامة العظيمة. فالله عز وجل قال على لسان نبيه في هذا الكتاب العظيم: قل إن كنتم تحبون الله ماذا تفعلون؟ قال: فاتبعوني. إن كنتم تحبون الله يعني أن من أعظم علامات محبة الله اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله وفي جميع أحواله. الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت رجلا يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في التعامل في كل أموره فاعلم أنه يحب الله، وأن هذا الإنسان صادق في محبته لله. لأنه سهل أن نقول أنا أحب الله سبحانه وتعالى، لكن ما هو البرهان؟ ما هي العلامة التي تدل على أنني أحب الله؟ هي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وهذا اختبار من الله عز وجل لعباده، يختبرهم الله عز وجل: إن كنتم صادقين في محبة الله فأروني دليل وبرهان على هذه المحبة التي تدعونها، وذلك بصدق الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. النتيجة أنكم تنالون محبة الله عز وجل. وماذا يرجو الإنسان أكثر من ذلك؟ أن تكون حبيبا لله، أنك تكون محبوبا عند الله عز وجل. إذا كان الله يحبك وفقك لطاعته، غفر ذنبك، أقال عثرتك، أعانك على ذكره وشكره وحسن عبادته، حفظك، أحاطك بعمايته ورعايته، كما ذكر الله عن موسى عليه الصلاة والسلام: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. من أعظم منن الله على العبد أن ينال محبة الله، أن يجعلك الله عز وجل من أحبابه ومن أوليائه المصطفين، وذلك لا يكون إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. الثمرة هنا معجلة مباشرة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، مباشرة يحببكم الله ويغفر لكم، أي يسبغك الله وينعم عليك بمغفرته، يغفر ذنوبك، يكفر سيئاتك،
يعصمك من المعاصي، يعصمك من الخطأ والزلل، يجعلك مباركا أينما كنت، يوفقك، يقضي دينك، ييسر أمرك، يتولى جميع شأنك، يميتك أحسن ميتة، يجعلك ممن طال عمره وحسن عمله، يكرمك الله بكرامات عظيمة، يتولى كل شأنك، لأن الإنسان إذا أحب إنسان اعتنى به واهتم بأمره وقضى جميع حاجاته، وهذه سنة لله عز وجل ماضية في كل زمان ومكان. ولكن لا بد أن يكون لهذه المحبة أثر في حياة المسلم، لا بد أن يكون هناك أثر في حياة المسلم لهذه المحبة. ولذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أراد أن يحبه الله فعليه بصدق الحديث وأداء الأمانة وألا يؤذي جاره. لا بد أن يكون هناك ثمرة لهذه المحبة، وإذا أردت أن تنال محبة الله فعليك بصدق الحديث وأداء الأمانة وألا تؤذي من حولك، جيرانك، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. فالمؤمن لا يؤذي أحدا ولا يلحق الضرر بأي أحد، لأنه رحمة من الله عز وجل للناس كافة. ونختم بهذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا، وهذا الحديث من أعظم أمارات أولياء الله، من أعظم الحديث في الولاية لله، وهو حديث صحيح في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه، قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء فيقول: إن الله تعالى يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، قال: ثم يوضع له القبول في الأرض، فكل من رآك، كل من رأى هذا الإنسان المحبوب لله أحبه وارتاحت له نفسه، يحس بأن هذا الإنسان له معزة ومحبة في قلبه، لأن الله أحبه ووضع له القبول، مقبول عند الناس. أما والعياذ بالله إذا أبغض الله الإنسان فتوضع له البغضاء في الأرض، كما في الحديث: إن الله إذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء، ثم توضع له البغضاء في الأرض. نعوذ بالله من هذا الحال. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباد الله الصالحين المحبين لله المقتدين بنبيه صلى الله عليه وسلم، وأن ينعم ويسبغ علينا بمحبته سبحانه وتعالى، وأن يضع لنا ولكم القبول في الأرض أينما كنا وأينما حللنا. وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. शेख बकर शात्री, अब मैं जिस शख्सियत को दावत देने लगा हूँ, हम सब उसके बयान सुनने के लिए यहाँ जमा हैं। वो शख्सियत कि जिसके दिन रात क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल में गुजरते हैं, वो शख्सियत कि जिनके दिन रात अल्लाह के कलाम को पढ़ाने में गुजरते हैं और पैगाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ाने में गुजरते हैं। वो शख्सियत कि जिसके दिन रात इस उम्मत के इस्लाह के लिए गुजरते हैं कि यह उम्मत किस तरह सीधे राह पे आ जाए। मेरी मुराद आपके हमारे महबूब हज़रत मौलाना बिलाल साहब हफ़िज़हुल्लाह हैं, मैं उनको दावत देने लगा हूँ। Now I'm inviting Maulana Bilal Saheb. He doesn't need no description. He's the teacher of Shaykh Fazal Dad Saheb, Maulana Abdul Kabir Saheb, and the famous scholar of Sheffield, Maulana Shaykh Fazal Dad as well. The Bilal ki ta'khir mein Maulana ko dawat de rahe hain.
بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمي الحبيب الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أعلم حيث يجعل رسالته وقال الله تعالى في مقام آخر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما وارزقني فهما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام برحمتك أستغيث أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه محترم علماء کرام مشائخ اعظام اور دور و دراز سے تشریف لانے والے میرے غیور مسلمان بہنوں ماؤں بیٹیوں اور مسلمان بھائیوں اور بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 2 بجے سے آپ اس پروگرام میں شرکت فرما رہے ہیں اور اس موضوع سے متعلق اسپیشلسٹ اور جید علماء کرام سے آپ گفتگو سن رہے تھے، گفتگو سن رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی میرے بات بھی سنیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے، ان علماء کرام کے بیان کرنے کو قبول فرمائے اور سننے کے بعد سمجھنا، یاد رکھنا اور پھر اس پر عمل کرنا بھی ہم سب کے مقدر میں فرمائے۔ کہیں آمین، زور سے کہیں آمین۔ جزاکم اللہ۔ مجھے تھوڑا سا وقت دیا گیا ہے، جی تو یہ چاہ رہا ہے کہ میں اپنا وقت بھی حضرت الاستاذ حضرت مولانا مفتی اسلم صاحب کے گوش گزار کر دوں، ان کی خدمت میں پیش کر دوں اور انشاءاللہ تعالیٰ کر بھی دوں گا، لیکن چند منٹوں کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں آپ کی سمع خراشی کے لیے حاضر بھی ہوں کہ اشتہار پر میرا نام بھی ہے اور انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام بھی شامل کرنے کا پروگرام ہے۔ دوستو، یہ بات مجھے اور آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کیوں پیدا کیا۔ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام میں
بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ اے انسانوں اور اے جنوں، میں نے تمہیں کیوں پیدا کیا؟ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے انسانوں کو اور جنوں کو صرف اور صرف محض صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا، صرف میری عبادت کے لیے۔ علماء کرام سے ہم نے سنا، بزرگوں سے سنا کہ اللہ یہاں حصر کے لیے ہے، اور حصر سے مراد یہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے نہیں پیدا کیا، جو مقصد میں نے بیان کیا ہے صرف اور صرف اسی مقصد کے لیے پیدا کیا کہ ما خلقت الجن والانس، نہیں پیدا کیا میں نے انسانوں کو اور جنات کو الا لیعبدون، صرف اور صرف اور صرف اس لیے کہ وہ میرے بندے بن کے رہے۔ پتا ہے آپ کو کہ بندہ بننا کسے کہتے ہیں، اور بندہ کون ہوتا ہے، عبد کون ہوتا ہے؟ ہمارے اور آپ کے یہاں اگرچہ اس ملک میں ہے مگر بہت کم ہے، لیکن اپنے ملکوں میں ایک طبقہ ہے جسے میں اور آپ نوکر کہتے ہیں۔ کہ کسی کو ہم نے اپنے گھر میں گائے بھینس کے لیے بطور نوکر کے رکھا ہے، آپ کا کام ہے گائے بھینس کو چارہ ڈالنا، اس کو نہلانا، اس کو ٹہلانا، اس کی گوبر صاف کرنا، صبح شام اس کا دودھ نکالنا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایک نوکر ہے جو ہم نے گائے بھینس کی خدمت کے لیے اس کو اپوائنٹ کیا ہے۔ اب اس نوکر کو دوپہر کو جب وہ سو رہا ہو، سارے کام کرنے کے بعد ہم اسے بلائیں اور کہیں میاں یہ میرا جوتا ہے اسے صاف کر لو، میاں یہ میرا کپڑا ہے اسے دھو دو، میاں یہ جھاڑو ہے ذرا گھر میں بھی مار دو، میاں ہمارے گھر میں نوکر نہیں ہے کہیں گیا ہوا ہے بازار سے جا کر ذرا سبزی بھی لے آؤ، میاں یہ کام بھی کر دو، میاں وہ کام بھی کر دو۔ اور اگر وہ انکار کر دے تو وہ اپنے انکار کرنے میں حق بجانے گے، اور اگر انکار کرنے پر آپ اسے نکالیں گے تو کوئی دنیا بھی آپ کے اس کے نکالے جانے پر اور آپ کے نکالنے پر آپ کی تعریف نہیں کرے گا۔ کیوں؟ آپ نے نوکر کو نکال دیا، کیوں نکال دیا؟ اس لیے کہ اس نے میرے کام کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ نے اسے رکھا کیوں تھا؟ گائے اور بھینس کی خدمت کے لیے۔ کیا وہ خدمت کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا؟ کہیں گے بالکل صحیح طور پر کرتا تھا، لیکن ہم نے اس لیے نکالا کہ اس نے روٹی لانے سے انکار کر دیا، اس نے جھاڑو مارنے سے انکار کر دیا۔ کوئی تھوڑی سے تھوڑی عقل رکھنے والا بھی آپ کے اس کام پر آپ کی یس نہیں کہے گا، آپ کو حق بجانے نہیں کہے گا، بلکہ سب کے سب آپ کے اس کام پر آپ کو تھوکیں گے اور آپ کو برا بھلا کہیں گے اور کہیں گے میاں جس کام کے لیے اس کو رکھا تھا وہ تو کام کر رہا تھا، اور جو کام اس کا نہیں تھا آپ نے اس کام پر اس کو معمول کیا۔ اس کی شرافت ہے کہ اگر وہ کر لے اور اگر نہ کہہ دے تو وہ اپنے حق میں بالکل حق بجانے پہ اپنے موقف پہ بالکل پکا ہے اور بالکل صحیح ہے۔ یہ ہوتا ہے نوکر، کہ جس کام کے لیے آپ اس کو لے آئے وہ کام کر رہا ہے، نہیں کر رہا آپ نکال دیں، آپ کو اختیار ہے، کر رہا ہے کوئی اور کام آپ اس سے لینا چاہیں اور وہ انکار کر دے اور اس پر آپ نکال دے تو آپ مجرم بنتے ہیں اور آپ غلط کام بنتے ہیں۔ ڈرائیور ہے، ڈرائیور کو آپ نے اپنے گاڑی کے لیے ڈرائیونگ کے لیے رکھا ہوا ہے اور آپ اسے کہیں یہ برش پڑا ہوا ہے پکڑو اور پینٹ کر دو،
یہ میرے گھر میں ٹائل اکھڑی ہوئی ہے، یہ ٹائل تو اس کو لگا دو، اور فلاں جگہ پر پوچھ پاچھ کر دیے تم پوچھ پاچھ کر دو، اور وہ انکار کر دے اور آپ اسے نکال دے تو آپ حق بجانب نہیں ہوں گے، آپ رانگ سائڈ پہ کھڑے ہیں۔ اس کا کام آپ نے ڈرائیونگ پہ رکھا ہوا ہے اور وہ ڈرائیونگ والی کام برابر کر رہا ہے، لہذا آپ اس کو نکالنے کے بارے میں حق بجانب تب ہوں گے اگر جس کام کے لیے رکھا ہے اس کو کوتاہی کر رہا ہے۔ یہ بہت چھوٹی سی بات ہے جو میں آپ اچھی طرح سمجھ رہے ہیں، لیکن ایک بندہ ابھی تو ہے نہیں ہمارے یہاں، ہمارے ملکوں سے بلکہ پوری دنیا سے تقریباً اس کا رواج تقریباً ختم ہو چکا۔ وہ نوکر کے علاوہ ایک اور ہے، اسے عربی زبان میں عبد کہتے ہیں۔ عبد وہ نوکر ہی کی طرح ہوتا ہے، آپ اسے خرید کے لاتے ہیں، اس کا کوئی ایک پرٹیکولر کام نہیں ہوتا، کوئی کام پر وہ متعین نہیں ہوتا، وہ مالک کے مکمل اختیار میں ہوتا ہے، مالک جب چاہے جو چاہے اسے کام کہے اسے کرنا پڑتا ہے۔ وہ کہے کہ بازار جاؤ، بازار سے جا کر سبزی خرید کے لاؤ، ہو جائے گا۔ مالک کہے اسے گھر میں کپڑا دھو دو، کپڑا دھوئے گا۔ اسے کہے چائے بناؤ، چائے بنائے گا۔ اسے کہے سالن بناؤ، سالن بنائے گا۔ اسے کہے سب کچھ چھوڑ دو، میرا بدن دباؤ، آپ کا بدن دبائے گا۔ اسے عربی زبان میں عبد کہتے ہیں، عبد۔ مالک کی مرضی پر ہے وہ، جب مالک چاہے اسے کوئی کام کہہ دے اسے کام کرنا پڑے گا، اسے آرام کے وقت پہ بھی مالک اٹھائے اور کہے بڑا کام کرو اسے کرنا پڑے گا، اسے ادھر رکھو ادھر رہے گا، ادھر رکھو ادھر رہے گا، اس کی اپنی مرضی ختم ہو جاتی ہے، وہ مالک کی مرضی پر جیا کرتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے ایک واقعہ لکھا، اختصار کے ساتھ بیان کروں کہ بعض ان کو عبد کی غلام کی ضرورت پڑی، وہ بازار گیا غلام خریدنے کے لیے، دیکھا بازار میں غلام بیچا جا رہا ہے اور بہت تگڑا ہے، اچھا سا ہیلتھی ہے، لیکن بہت سستی قیمت پر بیچا جا رہا ہے۔ پوچھا اتنی سستی قیمت پر اتنا اچھا تگڑا غلام کیوں بیچ رہے ہو؟ کہا سب خوبی اس میں موجود ہے مگر ایک خرابی ہے جس کی وجہ سے ہم اسے اپنے سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ خرابی کیا ہے؟ خرابی ہے کہ ہر سوال کا جواب الٹا دیتا ہے، کوئی سوال کرو اس کا جواب سیدھے منہ سے نہیں دے گا، الٹا دے گا۔ انہوں نے سوچا میں نے کون سا اس کے ساتھ بات کرنی ہے، میں نے تو اس سے کام کروانا ہے، لہذا یہ سستا بھی ہے، اچھا بھی ہے، تگڑا بھی ہے، یہ جو خرابی کہہ رہا میرا اس کے ساتھ واسطہ تو رہے گا نہیں، لہذا میں اسے خرید دیتا ہوں۔ خرید کر گھر لے آئے، گھر آتے ہی سب سے پہلے پوچھا غلام سے میاں تمہارا نام کیا ہے؟ تو غلام نے جواب دیا جو آپ رکھ لیں، جو آپ رکھ لیں۔ کیا کہا گیا کہ انہوں نے کہا تھا جواب الٹا دیتا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کھاؤ گے کیا، پیو گے کیا؟ اس نے کہا جو آپ کھلا دیں، جو آپ پلا دیں۔ انہوں نے کہا یہ میرے کوارٹرز ہے، کون سا کوارٹرز پسند ہے؟ اس نے کہا جہاں آپ رکھ دیں وہی مجھے پسند ہے۔ اس طرح کے 5-6 سوال اور پوچھے اور ہر بات پر اس نے آپ کی مرضی آپ کی مرضی آپ کی مرضی پر چھوڑا، تو غصے میں آ گئے، زور سے تھپڑ رسید کیا اور کہا کہ بھائی صحیح جواب کیوں نہیں دیتے؟ تو گردن نیچے کرتے ہوئے آنکھوں میں آنسو بھر لاتے ہوئے انہوں نے جملہ کہا، انہوں نے کہا سیدھا ہی تو جواب دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا تمہارا یہ جواب صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ انہوں نے کہا صحیح ہے۔ انہوں نے کہا صحیح کس طرح؟ انہوں نے کہا حضور میں آپ کا غلام ہوں اور غلام کی مرضی مالک کی مرضی کے تابع ہوتی ہے، جو مالک کی مرضی ہوتی ہے وہی غلام کی ہوتی ہے، اگر غلام غلام ہو کر بھی اپنی مرضی چلائے وہ غلام کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ میں تو غلام ہوں اور غلام کا کام اپنے مالک کی ہر بات پہ اطاعت کرنا ہے، سننا ہے، اس کی بات پر عمل کرنا ہے، اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی۔ جو مالک کی مرضی وہی مرضی، جو آپ کہہ دیں وہی میرا نام، جو آپ کھلا دیں وہی میں کھاؤں گا، جو ہی آپ پلا دیں وہی میں پی لوں گا، جہاں آپ رکھیں وہاں میں رہوں گا۔ اگر میں اپنی مرضی چلاؤں تو پھر میں غلام کس چیز کا؟
اس سے آپ کو یہ بات پھر یاد رکھیے کہ ہمارے اسلاف، ہمارے بڑے پرانے زمانے میں جب غلام ہوا کرتے تھے، بعض ایسے بھی گزرے ہیں، بادشاہوں کے یہاں غلام ایسے بھی گزرے ہیں کہ بادشاہوں نے ان غلاموں کو تخت شاہی پر بٹھا کر بادشاہ بنا دیا اور بادشاہت کرنے لگے۔ تاریخ ہند میں آپ حضرات نے پڑھا ہوگا، اگر آپ کو تاریخ سے واقفیت ہے اور دلچسپی ہے تو، کہ ہندوستان میں ایک پورا خاندان گزرا ہے، خاندان غلامان، اور اس میں کتنے غلام ایسے تھے جنہوں نے ہندوستان میں حکومت کی ہے۔ محمد غوری کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، سلطان محمد غوری، جو ہندوستان کا پہلا مسلمان بادشاہ ہے۔ نام اس کا محمد تھا، اور غور افغانستان میں ایک علاقہ ہے، وہاں سے وہ آیا تھا، اور آ کر اس نے پرتھوی راج سے لڑائی لڑی ہے، اور اس طرح اس نے ہندوستان پر قبضہ کیا اور دلی پر قابض ہوا، اور اس طرح وہ ہندوستان کا بادشاہ بن گیا۔ اتنا تو آپ کو معلوم ہے، آپ سر بھی ہلا رہے ہیں، مجھے پتا ہے کہ تاریخ سے اتنی واقفیت آپ رکھتے ہیں کہ سلطان محمد غوری نام کا ایک بادشاہ ہندوستان میں گزرا ہے۔ لیکن سلطان محمد غوری کے مرنے کے بعد جو سلطنت پر بیٹھا ہے وہ کون ہے؟ نام میں بتا دیتا ہوں، اس کا نام ہے قطب الدین ایبک۔ اور قطب الدین ایبک کون ہے؟ اب آپ یہ بتا دیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ اسی بادشاہ کا غلام ہے۔ وہ بادشاہ کا غلام سلطان قطب الدین ایبک بادشاہ کا غلام تھا، اور بادشاہ نے اپنے تخت پر اپنے غلام کو بادشاہ بنا کر بٹھا دیا۔ مرضی ہے اس کو عزت دے دے، مرضی ہے اس کو ذلیل کر دے، مرضی ہے رات کو اس کو اٹھا دے، مرضی ہے رات کو اس کو سلا دے، اور غلام اپنی مرضی میں کچھ نہیں کہہ سکتا، جو آقا کہے وہی۔ نوکر ہے کہ جس کو ایک کام کے لیے رکھا جاتا ہے، اور جس کا ایک کام متعین ہے، اس کام کے علاوہ کوئی اور کام اسے کہیں اور وہ کر دے تو اس کی شرافت ہے، ورنہ وہ کرنے کا روادار نہیں۔ لیکن غلام وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے مالک کے تمام کاموں کے ارد گرد گھومتا ہے، اور مالک جو کام کرے اسے کرنا پڑتا ہے۔ جب یہ بات سمجھ گئے تب آئیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس کلام کی اس آیت میں ہم غور کرتے ہیں، تو اللہ فرماتے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اے جنات اور انسان، میں نے تم کو اپنی غلامی کے لیے، اپنے عبد کے لیے پیدا کیا ہے، بنایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پیدا ہونے کے بعد تم اپنی مرضی میں آزاد نہیں ہو، تم اپنی زندگی گزارنے میں آزاد نہیں ہو، تمہیں اب مکمل طور پر میرے تابع ہو کر، میرے فرمان کے تابع ہو کر زندگی گزارنی پڑے گی۔ میں کہوں سو جاؤ تو سو جانا، اور میں کہوں سوتے ہوئے اٹھ جاؤ، دین کو قربان کر دو اور اٹھ جاؤ، تمہیں اٹھنا پڑے گا۔ رات لمبی ہی صحیح یا رات چھوٹی ہی صحیح، پر میرا منادی میری نیامت پہ تمہیں بلاتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ مؤذن جب بلاتا ہے اللہ کے گھر کی طرف تو وہ اللہ کی نیامت پہ بلاتا ہے۔ بزرگوں نے بڑا عجیب نکتہ لکھا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اس کے ذیل میں لکھا ہے، اور حدیث پاک کی اور شرح میں بہت تفصیل کے ساتھ اس جملے کے پیچھے، اس جملے کے نیچے اس کی شرح لکھی گئی ہے، اور بہت مزیدار شرح لکھی گئی ہے۔ آپ سنیں گے تو آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا، لیکن سنانے کے لیے منہ بھی چاہیے اور دل بھی چاہیے، جو ان بزرگوں کے پاس ہے، میرے پاس نہیں۔ لیکن ان بزرگوں سے جو سنا ہے میں نقل آپ کے پاس کر دیتا ہوں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف،
تو گویا مؤذن اللہ کی نیابت میں ہی ادا کر رہا. گویا مسجد میں آنے والا جب مسجد کی طرف چل پڑتا ہے اور مسجد میں داخل ہوتا ہے تو گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسجد کے دروازے پر اس کا استقبال کرتے ہوئے کہتے ہیں حیا علی الفلاح، آجا میرے بندے کامیابی کی طرف، کہ تو کامیابی کی طرف آ جا، کامیابی کی طرف. یہ اللہ کی طرف سے گویا کہہ تو رہا ہے وہ، لیکن بات حقیقت اللہ کی ہوتی ہے. اللہ کہنا چاہتا ہے، اللہ کی بات ہر ایک سن نہیں سکتا اس دنیا میں، اس لیے وہ نیابت کا حق ادا کرتے ہوئے وہ بلا رہا ہے. بلانے کو، کہنے کو اس کی زبان سے آواز آ رہی ہے، در حقیقت وہ اللہ کا پیغام ہے جو آپ تک پہنچا رہا ہے. گفتہ اللہ ہوت گرچہ ذوالقوم عبداللہ ہوت، بات اس کے منہ سے نکلتی ہے، نظر ہی آتا ہے بولتا ہی ہے، لیکن حقیقت میں بولتا نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گلے سے بول رہا ہے. انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، اردو کا شاعر کہتا ہے انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی. انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی. انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی. یہ بات ان کی کر رہا ہوں، وہ بلا رہے ہیں اور ان کی نیابت میں کہہ رہا ہوں. اور یہاں کھڑے ہو کر ایک واقعہ یاد آیا. سیدنا یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بن گئے اور قحط پڑا، دنیا ان کے پاس غلہ اناج لینے کے لیے آتی تھی، راشن پر غلہ اناج ملتا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ایک لڑکا آیا اور آ کر کہا مجھے دے دو. حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کتنے آدمی ہو؟ اتنے آدمی ہیں. راشن کے ساتھ ان کو دے دیا. انہوں نے کہا مجھے زیادہ چاہیے. انہوں نے کہا زیادہ کس چیز کا؟ اب وہ بحث کر رہا راشن تقسیم کرنے والے سے. کہا میں تو زیادہ لوں گا. انہوں نے کہا زیادہ تمہیں کیوں ملے گا؟ تمہیں زیادہ کیوں دوں؟ انہوں نے کہا میں نے تو زیادہ لے کر جانا ہے. انہوں نے کہا اتنا ہی ملے گا. انہوں نے کہا نہیں مجھے تو اس سے زیادہ لے کر جانا ہے. آواز اونچی ہو گئی. حضرت یوسف علیہ السلام ایوان خاص سے آواز سن رہے تھے. کہا یہ کس کی آواز آ رہی؟ کہا یہ بحث کر رہا. کہ اس کو میرے پاس بھیجو. چنانچہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچایا گیا. یوسف علیہ السلام نے پوچھا کیوں بھائی تمہارے راشن میں جتنا حصہ تمہارا ہے تمہیں مل رہا کہ نہیں؟ انہوں نے کہا وہ تو مل رہا. کہا پھر زیادہ کی ضد کیوں لگاتے ہو؟ انہوں نے کہا حضور ایک بات ہے، اگر میں آپ سے کہوں اس کے سننے کے بعد آپ فیصلہ کریں کہ آپ زیادہ دیں تو لے لوں گا، نہیں تو میں اتنے پر اتفاق کر کے چلا جاؤں گا. یوسف علیہ السلام نے کہا کہو کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا اس طرح کبھی کان قریب کیجیے. چنانچہ کان قریب کیا. حضرت یوسف علیہ السلام کے کان میں اس نے کچھ کہا. یوسف علیہ السلام کی آنکھوں میں پانی اتر آیا، آنسو بھر آئے، زیادہ قطار رونے لگے اور فرمایا اس کو اتنے غلہ اونٹ، اتنے اونٹ پر اتنے غلہ اناج بھر کے دے دو. اور حضرت یوسف علیہ السلام نے مجلس برخاست کر دی. اب چپ کر کے بیٹھ گئے. سارے لوگ حیران ہیں، پتہ نہیں اس نوجوان نے کان میں کیا کہہ دیا جس کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کی طبیعت بوجھل ہو گئی اور بے ہوش ہو گئے. ہوش میں آئے تو کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا کہ اس نوجوان نے میرے کان میں آ کر کہا ہے اے یوسف آپ مجھے پہچانتے نہیں. کہا تو کون ہے؟ کہا میں وہ ہوں کہ جب آپ پر تہمت لگی تھی تو میں بچہ تھا اور میں نے آپ کی صفائی میں بیان دیا تھا وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ. وہ ساری آیت پڑھ کے بتائی آپ پر تہمت لگی تھی اور آپ کی تہمت کی برات میں نے کی ہے تہمت کی. حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ سنا کہ اس آدمی نے میری پاک دامنی کو اور اس آدمی نے میری عفت کو اور اس آدمی نے میری عصمت کو اور اس آدمی نے میری پاکی اور صفائی بیان کی ہے، اس لیے میں نے اتنا کچھ دے دیا. جب وہ لے کر جا رہا تھا، یہاں سے وہ لے کر جا رہا، وہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے قلب پہ الہام کیا اے یوسف اس انسان نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ تیری برات اور تیری صفائی بیان کی ہے، تو اس سے اتنا خوش ہو گیا کہ اتنا کچھ دے دیا. اے یوسف بتاؤ اس شخص کے بارے میں جو دن رات میں 5 مرتبہ مینارے پر چڑھ کر میری برات کرے گا، میں قیامت کے دن اسے کیا کچھ نہیں دوں گا. میں اسے قیامت کے دن کیا کچھ نہیں دوں گا اور میرے دربار سے کیا کچھ لے کر نہیں جائے گا جو آدمی 5 مرتبہ دن میں مینارے پر چڑھ کر اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کر میری برات کرے گا، میری صاف صفائی کرے گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں، ماننا ہے تو اسے ایک اللہ کو مانا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بات یہ کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نیابت میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ اب مؤذن خود نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ کی نیابت میں کہہ رہا. اٹھ جاؤ ابھی تو سوئے، کہا سوئے
اٹھ جاؤ تو تم نے اٹھ جانا ہے. رات لمبی چھوڑی کوئی غرض نہیں, گرمی سردی سے کوئی غرض نہیں, بیماری صحت سے کوئی غرض نہیں. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم آ جائے میرے بندے اٹھ جا, اٹھ جانا ہے. میرے بندے سو جا, سو جانا ہے. میرے بندہ تیرا کچھ بھی نہیں اختیار, تجھے روزے سے بڑا پیار ہے, اور تو یہ چاہے کہ میں عید کے دن بھی روزہ رکھوں, اور تو یہ چاہے کہ میں بقر عید کے دن بھی روزہ رکھوں, اور تو یہ چاہے کہ عید کے بعد بھی میں روزہ رکھوں. بندے یہ تو اپنی مرضی کا مالک نہیں ہے, تو اپنی خواہشات اور شوق کا مالک نہیں, تو میرا غلام ہے. میں کہوں تو اتنے دن روزہ رکھ تو نے روزہ رکھنا ہے, اور اگر میں کہوں اتنے دن روزہ نہیں رکھے گا تو باوجود چاہت کے نے روزہ نہیں رکھنا ہے. نماز کا بڑا شوق ہے, عبادت کا بڑا شوق ہے, سارا دن تیرا چاہتا ہے میرے سامنے سجدہ ہو, لیکن بندے میں کہہ دوں کہ فلاں وقت ہے, فلاں وقت میں تو نے عبادت نہیں کرنی, تو نے میرے سامنے کھڑا نہیں ہونا, تو نے رک جانا ہے. جب کہوں پڑھو تو پڑھنا عبادت, جب کہوں رک جاؤ تو رک جانا عبادت. تو غلام اس کو کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں, اللہ کی صفات میں معرفت رکھتا ہوں اور اللہ کے حکم پر چلتا ہوں. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم کیا ہے کہ جس کو ہم سامنے رکھ کر زندگی گزاریں, یہ میں اور آپ اپنے ذہن سے متعین نہیں کر سکتے. اللہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ کی ذات کو پہچاننا, اللہ کی صفات کو پہچاننا, اللہ کی مرضیات کو پہچاننا, اللہ کی نامرضیات کو پہچاننا, مرضیات کو پہچان کر اس کے مطابق زندگی گزارنا, اور نامرضیات کو معلوم کر کے اس سے بچ کر زندگی گزارنا, یہ انسان اپنے عقل کے زور پر اور حواس خمسہ کے ذریعے سے معلوم نہیں کر سکتا. ساری زندگی کوشش کر لیں کہ حواس خمسہ کے ذریعہ, عقل کے ذریعہ سے ہم اللہ کو پہچان لیں, اللہ کی ذات کو پہچان لیں, اللہ کی معرفت حاصل کر لیں, اللہ کی صفات کو پہچان لیں. ساری زندگی گزر جائے گی لیکن نہ اللہ پہچانے جائیں گے, نہ اس کی ذات پہچانی جائے گی, نہ اس کی معرفت, نہ اس کی صفات پہچانی جائے گی, نہ اس کی مرضیات کا پتہ چلے گا, نہ اس کی نامرضیات کا پتہ چلے گا. ارے سچی بات تو یہ ہے کہ اللہ تو ہمیں نظر نہیں آتے, اس کی مرضیات نامرضیات کو کیسا سمجھتے. ہمارے سامنے تو بیٹھے ہوئے دو آدمی ہو, وہ اپنے اگر منہ سے کچھ نہ کہیں اس کے دل میں کیا ہے ہم کو معلوم نہیں. وہ اگر زبان سے نہ بولے تو ہم کو کیا معلوم اس کے دل میں کیا ہے. اسی لیے تو جب دسترخوان بچھتا ہے تو ہم نے اپنے بزرگوں کے یہاں دیکھا ہے کہ نمک والا بھی اور مرچی والا بھی ہوتا ہے اور سادہ بھی ہوتا ہے. جب دسترخوان بچھتا ہے سادہ پانی بھی ہوتا ہے, شربت بھی ہوتا ہے, اور ڈائٹ کوک بھی ہوتا ہے, اور نارمل کوک بھی ہوتا ہے. کیونکہ معلوم نہیں کس کی کیا مرضی ہے, جس کی جو مرضی ہے کھائے پیے بھائی, اسی لیے تو ہم نے رکھ دیا ہے. تمہیں صرف پانی پینا ہے پانی پیو, تم نے ڈائٹ والا پینا ہے ڈائٹ پیو, تم نے نارمل کوک پینا ہے نارمل کوک پیو. اگر مجھے پہلے پتا ہوتا کہ بھائی یہ سارے لوگ پانی پینے والے ہیں, ان لوگوں میں سے کوئی بھی ہے ایسا نہیں ہے جو شوگر فری جو ہے نہ ہو تو نہیں پیے گا, تو ہم نہ رکھتے. لیکن ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ سامنے والا موجود ہے, معلوم نہیں کہ پتہ نہیں اس کے دل میں کیا ہے, اس لیے جو مرضی ہے اس کے لیے رکھ دو. تو جب ایک انسان سامنے بیٹھا ہوا اس کی مرضیات معلوم نہیں کر سکتے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو کبھی ہم نے دیکھا ہی نہیں, اس کی مرضیات اور نامرضیات کیسے معلوم کرتے ہیں. چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, انسان اللہ سے بات بھی کر نہیں سکتا, اتنی طاقت نہیں, اتنی ایبلٹی نہیں, اتنی قوت نہیں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات کرے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو سنے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گفتگو سن کر اللہ کی مرضیات کو معلوم کر کے براہ راست اور اللہ کی نامرضیات کو معلوم کر کے اس کے مطابق زندگی گزارے. یہ انسان کے بس کی بات نہیں تھی. اللہ نے خاص فضل کیا, اور اللہ نے ہمارے اور اپنے درمیان ایک نمائندہ کا سلسلہ جاری کیا. اللہ نے ایک سلسلہ جاری کیا کہ تاکہ میرے اور اللہ کے درمیان ایک نمائندہ, ایک ڈیلیگیشن کے طور پر ایک وفد, ایک جماعت, ایک نمائندہ بن کر ایک جماعت کو اللہ نے تشکیل دی کہ جو گفتگو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کرے, اللہ کی مرضیات کو معلوم کرے اور اللہ کی نامرضیات کو معلوم کرے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کی مرضیات نامرضیات معلوم کر کے اللہ کے بندوں تک پہنچائے. اور ہماری ذمہ داری یہ رکھی کہ تم اللہ کے نمائندوں کی, اللہ کے اس جماعت کی, اللہ کے نیک بندوں کی تم نے گفتگو سننی ہے, سمجھنی ہے, ان پر ایمان لانا ہے, پھر ان کے کہنے کے مطابق اس پر عمل کرنا ہے.
سیدھی سی بات ہے. اللہ نے یہ سلسلہ شروع کیا تو سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے سلسلہ شروع کیا اپنے نمائندوں. اللہ نے اس جماعت کے نمائندگی سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے کی اور یہ سلسلہ چلتا رہا. حضرت شیش علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب و یوسف علیہ السلام. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اپنے حکمت بالغہ اور قدرت کاملہ سے اپنے ہی بندوں سے، ان بندوں سے منتخب کر کے نمائندوں کی ایک جماعت تیار کی جسے انبیاء و مرسلین کہتے ہیں. کتنے ہیں ٹوٹل؟ یہ تو صحیح تعداد اللہ ہی جانتے ہیں کہ اللہ نے انسانوں میں سے کتنے نمائندے منتخب کیے کہ جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ گفتگو کرتے ہیں اور اللہ کے بندوں تک جو پیغام پہنچانا، وہ اللہ کے بندوں تک پیغام پہنچانے کے لیے پیغام ان کو دیتے اور ان کے ذریعہ سے اللہ کے بندوں تک وہ پیغام آتا. لیکن ایک ضعیف حدیث سے اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء و مرسلین اس دنیا میں مبعوث فرمائے. 1,24,000. سلسلہ شروع ہوتا ہے سیدنا آدم علیہ السلام سے اور یہ سلسلہ آ کر ختم ہوتا ہے میرے اور آپ کے آقا خاتم الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کہ اللہ نے اس آدم علیہ السلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بے شمار انبیاء و مرسلین کا سلسلہ جاری کیا اور ان کے ذریعہ سے اللہ اپنا پیغامات اپنے بندوں تک پہنچاتے رہے. جب اخیر میں باری آئی میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اليوم اکملت لکم دینکم، اے میرے بندو آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو اکمل کر دیا. کامل و مکمل نہیں بلکہ اکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت کو تمہارے اوپر اتمام کر دیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو میں نے پسند کر لیا. مطلب یہ کہ جو سلسلہ تمہارے ساتھ گفتگو کا، میرے بندوں کے ساتھ گفتگو کا میں نے آدم علیہ السلام کے ساتھ شروع کیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لا کے ختم کر دیا. اور جتنا کچھ میں نے دینا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے تم تک پہنچا دیا ہے. آقا جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اب اللہ کے آخری نبی، اللہ کے آخری رسول، اب اس کے بعد کسی نئے دین کی، کسی نئے احکام کی، کسی نئے مسئلے کی ضرورت تمہارے درمیان نہیں رہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر میں نے تمہارا دین کو اکمل کر دیا، کامل مکمل بلکہ اس سے بڑھ کر اکمل کر دیا. اب تمہارے ساتھ میری گفتگو کا سلسلہ قیامت کے بعد تو ہوگا، لیکن دنیا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نمائندے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اب میں نے جو کچھ دینا تھا وہ تمہیں دے دیا. اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے اور کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں نعوذ باللہ من ذالک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو وہ تمام چیزیں نہیں دی ہیں محمد الرسول اللہ کے ذریعہ سے، بلکہ اس کی ضرورت باقی ہے، اس کے لیے اللہ نے نبوت کا سلسلہ جاری رکھا ہے. چنانچہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خاتم بدہن مرزا غلام احمد بھی قادیانی بھی اللہ کا نبی ہے. تم اسے مانو گے تو مسلمان کہلاؤ گے اور نہیں مانو گے تو کافر ہو جاؤ گے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بڑی بڑی موٹی گالیاں ہیں. یہ مجلس کی مجھے اجازت نہیں دیتی، ماں بیٹیاں موجود ہیں، یہ مجلس کا تقدس مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں ان گالیوں کو دہراؤں کہ جو مرزا غلام احمد قادیانی کو نہیں مانتا نبی، وہ یہ ہے، وہ یہ ہے، وہ یہ ہے، وہ یہ ہے. گویا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قول کی بھی تردید کر رہا ہے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جھوٹا قرار دے رہا ہے. اور جو اللہ کو جھوٹا قرار دے اور محمد الرسول اللہ کو جھوٹا قرار دے وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ مسلمان اگر پہلے ہے تو مسلمان رہ سکتا ہے وہ؟
بتاؤ نا بھائی، جس کا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں رہ سکتا وہ ہاتھ اٹھا کر کہے وہ مسلمان نہیں رہ سکتا، کسی صورت نہیں رہ سکتا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا کیا؟ اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک شوشہ چھوڑا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی اللہ کا نبی آ سکتا ہے۔ کوئی پوچھے اس سے کتنے نبی آ سکتے ہیں، اس نے کہا بس ایک ہی آیا ہے، اور قیامت تک کی سوا کے لیے دوسرا کوئی آئے گا بھی نہیں۔ اور کون آیا، کون آئے گا؟ اس نے کہا مرزا غلام احمد قادیانی۔ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یاد رکھیے، ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا، 100 کے قریب قرآن مجید کی آیات ہے اور 200 سے زیادہ احادیث شریف ہے جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت سے بیان کیا۔ 100 آیتوں میں اللہ کا قرآن کہہ رہا، 200 سے زیادہ احادیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثیں چیخ چیخ کر پکار کر ہمیں یہ کہہ رہی ہے۔ اور اجماع امت، اس امت کا سب سے پہلے اجماع ان حضرات کے بارے میں ہوا ہے کہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبوت کا قائل ہو، وہ انسان مرتد ہے، وہ زندیق ہے، وہ بے ایمان ہے، وہ کسی صورت میں مسلمان نہیں رہ سکتا۔ اللہ کے پیغمبر کے بعد سب سے پہلا اجماع سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تمام صحابہ کرام کا اجماع ہوا ہے۔ یہ اللہ کا قرآن، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پاک اور اجماع امت چیخ چیخ کر پکار کر ہم سے یہ کہہ رہی ہے کہ لوگوں اس کے دھوکے میں نہ آنا اور ان جیسوں کے دھوکے میں نہ آنا۔ جو شخص بھی اس کے دھوکے میں آ گیا یا اس شخص سے ان جیسوں سے دھوکہ کھا گیا، وہ شخص دائرہ اسلام سے فوراً نکل کر مرتد ہو جائے گا، مسلمان باقی نہیں رہے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں، یہ پوری امت مسلمہ کا اجماعی عقیدہ ہے، متفقہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پر اللہ نے نبوت کے سلسلے کو بند کر دیا۔ اب قیامت تک کی صبح کے لیے کوئی نیا نبی آئے گا نہیں، اور اگر کوئی نبی آ گیا اور کسی نے پوچھ لیا اچھا تم نبی ہو تو ہمیں معجزہ دکھاؤ، تو اس سوال کے پوچھتے ہی وہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ اگر کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کسی نے اس سے جا کے پوچھا کہ تم نبی ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ، اتنا پوچھتے ہی وہ انسان دائرہ اسلام سے خارج۔ کسی نے پوچھا حضرت کیوں؟ کہا یہ پوچھ رہا ہے، اس کا مطلب ہے اس کے دل میں کھٹک ہے کہ شاید کوئی نبی آ سکتا ہے، اس لیے معجزہ دکھانے کو کہہ رہا ہے۔ یہ مسئلہ اتنا واضح ہے، اتنا واضح ہے، روز روشن کی طرح واضح ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہی نہیں ہے، کسی نئے نبی کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور اگر کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، وہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا پرلے درجے کا جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا کسی صورت میں۔ وہ خدا کا نبی تو بہت دور کی بات ہے، وہ کسی صورت میں مسلمان کہلانے کا بھی مستحق ہے۔ آپ اس سے متفق ہیں؟ اب سنیے، کل مجھے ایک ٹیکس آیا ہے، ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی بہت سارے احباب کو آیا ہو، کہ مرزا مسرور جو قادیانیوں کا، ان ملونوں کا سربراہ ہے اس وقت پوری دنیا میں، وہ لوگوں سے بیعت لے رہا، لوگوں سے بیعت لے رہا، اور بیعت میں دغا بازی سے، فریبی سے ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے کہ جس کو سن کر سادہ لوگ مسلمان ان کو مسلمان سمجھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ مجھے تو آیا نہیں، لیکن ایک شخص کل مجھے مسجد میں ملا، اس نے کہا مولوی صاحب قادیانیوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا میرا وہی خیال ہے جو ہمارے اکابرین کا ہے، برسوں سے ہم کہتے چلے آ رہے ہیں، ممبر اور محراب سے بیان کرتے چلے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں مولوی صاحب آپ کھل کے بیان کرو، میں پہلی دفعہ آیا ہوں۔ میں نے کہا کھل کر پوچھو تو میں کھل کر بیان کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا مرزا قادیانی کو اور قادیانیوں کو اور احمدیوں کو مسلمان کیوں نہیں سمجھتے؟ تو میں نے تھوڑی وجہ پیش کی، اس نے کہا یہ کلپ دیکھ لو۔ وہ کلپ اس نے مجھے دکھائی
اور کلپ دکھانے کے بعد اس نے کہا آپ جو وجہ بیان کرتے ہیں یہ کلپ سے خود اس کا سربراہ اس کی تردید کرتا ہے. میں آپ لوگوں سے ایک پہلے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں دوستو، اگر اس طرح کی کوئی غلط قسم کی آپ کے پاس ویڈیو آ جائے، خدا کے واسطے اس کو خود ڈیلیٹ کر دو یا مرضی اپنے فون میں رکھو، مگر اس کو آگے پاس مت کرو. دشمن کا کام پروپیگنڈا ہے، اور وہ اس طرح کی ایک کلپ بنا کر کسی مسلمان کو بھیج دیتا ہے، اور پھر مسلمان جذبات میں آ کر 10 مسلمان کو بھیجتا ہے. وہ 10 مسلمان 100 مسلمان کو بھیجتے ہیں، اور وہ 100 مسلمان 1000 مسلمان کو بھیجتے ہیں، وہ 1000 مسلمان 10,000 مسلمانوں کو بھیجتے ہیں. اس مرتد نے، اس لعین نے، اس مزدور نے تو ایک کام کیا کہ کسی ایک مسلمان کو بھیج دیا. اب وہ مسلمان پورے مسلمان معاشرے میں اس کو پھیلا رہا ہے. اس میں پڑھے لکھے لوگ بھی ہوتے ہیں، اس میں ان پڑھ اور جاہل بھی ہوتے ہیں، اس میں کوئی دنیا دار ہوتے ہیں، کوئی دیندار ہوتے ہیں. کسی کو مسئلے کا پتہ ہوتا ہے، کسی کو مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا. بہت سارے مسلمان اس پروپیگنڈے کا شکار ہو کر رفتہ رفتہ دین سے خارج ہو جاتے ہیں. انگلینڈ میں کتنی مساجد ایسے، ایک تو ہماری کمزوری ہے تو سنی ہے نا، اور سنی کے معنی ہمارے بزرگ تو کیا کہتے ہیں، سنی کے معنی سن ہو گئے. انجیکشن لگاتے ہیں، مورفین لگاتے ہیں، مورفین لگا کر بندے کو سن کر دیتے ہیں. دانت میں انجیکشن لگاتے ہیں، دانت کا یہ حصہ سن ہو گیا. پیٹ میں انجیکشن لگاتے ہیں، پیٹ کا یہ حصہ سن ہو گیا، پھر آپریشن کر دیتے ہیں. تو کہتے ہیں سنی کا مطلب یہ بندہ کو انجیکشن لگا کر سن کر دیا، اب اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. بیائی نہیں ہے. ہم اپنے بچوں کو سکھاتے نہیں. ہماری مسجد کے ممبر و محراب سے بتایا جاتا ہے، اس میں بچے آتے نہیں، اور جب آپ لوگ آتے ہیں اس وقت آتے ہیں جب خطبہ تیار ہوتا ہے. lastminute.com. کون سی مسجد ایسی ہے جو بتائیں جائے امام صاحب آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے بیان شروع کر رہا ہو اور آپ مسجد بھری ہوئی. مسجد بھرتی ہے بے شک نماز سے 5 منٹ پہلے، مسجد بھرتی ہے بے شک نماز سے 2 منٹ پہلے، مسجد بھرتی ہے بے شک نماز سے 1 منٹ پہلے. لیکن امام صاحب نے، حضرت الاستاد نے اپنا پورا زور لگا لیا ہے پورا گھنٹہ، لیکن اس وقت کوئی ہوتا نہیں ہے. تب جب نماز کا وقت ہوتا ہے مسجد بھر جاتی ہے. اور نوجوان بچے تو یہ بہانہ کہہ کر کہ ہمیں تو مولوی صاحب کی اردو آتی نہیں، مسجد آتے ہی سنتے ہی نہیں، بیٹھتے نہیں. لیکن اسی نوجوان کو کہو امیتابھ بچن کی، شاہ رخ خان کی، سلمان کی اور عامر خان کی اور فردین خان کی 3 گھنٹے بیٹھ کر فلم دیکھو، 3 گھنٹے بیٹھ کر فلم دیکھنے کے لیے تیار ہے. ان کی اردو بہت صاف ہے، ان کی اردو بہت سمجھ میں آتی ہے، اور میری اردو سمجھ میں نہیں آتی. وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ دھوکہ ہے شیطان کا، سراسر دھوکہ ہے شیطان کا جو آپ کو دین سے دور رکھتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے کانوں پر اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دی ہے، تمہیں دین کی بات سننے کی توفیق ہی نہیں ہوتی. یہ مت سمجھو کہ ہم سنتے نہیں، بلکہ یہ ڈرو، اللہ سے معافی مانگو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں سنانا نہیں چاہتے ہیں. اگر سنانا چاہتے تو تم پہلے مسجد میں آ جاتے. چلو پوری نہ صحیح آدھی سمجھ لیتے، آدھی پوچھ لیتے. لیکن ہمارے بچے بھی سننے کے روادار نہیں، اور ہمارے بڑے اپنے بچوں کو بتانے کے بھی روادار نہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے جب اس طرح کی غلط کی جو ہے کلپس چلتی ہے، اور جب ہمارا بچہ دیکھتا ہے، ہمارا مسلمان دیکھتا ہے، تو اگرچہ زبان سے کچھ نہیں کہتا لیکن اس کے دل میں ڈاؤٹ پڑ جاتا ہے. ڈاؤٹ پڑ جاتا. اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے ان لوگوں کی جو آپ کے ذہن میں، آپ کے دلوں میں شک و شبہات کو جنم دے دیتے ہیں. میں امریکہ میں کینیڈا سے، میں کینیڈا اترا ہوں اور کسی کا انتظار کر رہا تھا ایئرپورٹ پر، اور ایک گورا جو ہے کینیڈا سے بنگلہ دیش جاتا تھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں بہت خوش ہوا. میں نے کہا یہ تو بہت خوشی کی بات ہے کہ کینیڈا پہلی دفعہ اترا ہوں اور اترتے ہی ایک نیو مسلم مسلمان سے میری ملاقات ہو گئی. حالانکہ میرے اپنے میزبان سے ملاقات نہیں ہوئی، گورے سے ملاقات ہو گئی، مسلمان سے. میں نے کہا واٹ از یور نیم؟ میں نے کہا ڈیوڈ. اس نے کہا تمہارا نام؟ میں نے کہا محمد. بلال. کہا کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا تبلیغ کے لیے. تبلیغ کے لیے آیا ہوں، دین کے پھیلانے کے لیے آیا ہوں. میں تو بہت خوش ہو گیا تھا، مسلمان ہے بڑا خوش ہوگا. میں نے کہا تم؟ کہا میں بنگلہ دیش جا رہا ہوں. کہا کیوں؟ بنگلہ دیش جماعت میں؟ جماعت میں تو نہیں، میں تو اپنی کرسچینٹی پھیلانے کے لیے جا رہا ہوں. میں نے کہا اتنی اچھی اردو بولتے ہو؟ انہوں نے کہا میں پچھلے 10-12 سال سے بنگلہ دیش میں کام کرتا ہوں. میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا میں کرسچینٹی پھیلاتا ہوں، مشنری کے لیے یہ کام کر رہا ہوں. میں نے کہا اب بات چل پڑی ہے تو صاف صاف بتا دو
کہ تمہاری وجہ سے کتنے بنگلہ دیشی کافر ہوئے، کتنے لوگوں نے ایمان چھوڑا. اس نے کہا ہمارا کام ایمان چھوڑانا نہیں ہے. سنو اس کی بات، باوضو کھڑا ہوں. اس نے کہا ہمارا کام کسی کو مذہب چھوڑانا نہیں ہے. میں نے کہا پھر کیا کرتے ہو؟ کہا اتنے شکوک و شبہات ان کے دل میں پیدا کر دیتا ہوں کہ پھر وہ مسلمان بھی نہیں رہتا. ان کو کافر نہیں بناتے ہم، لیکن ہم ان کو مسلمان بھی رہنے نہیں دیتے. اتنے شکوک و شبہات دین کے بارے میں اس کے قلب میں پیدا کر دیتے ہیں کہ بندہ مسلمان نہیں رہتا. اور یہ کام پہلے گورے کرتے تھے، غیر مسلم کرتے تھے، اور پہلے دشمنان اسلام اور اعداء اسلام کرتے تھے. اب یہ کام ہم کر رہے. کسی نے قرآن جلا دیا، ایک پکچر ہمارے پاس بھیج دیا، دیکھو یہ قرآن شریف جل رہا ہے. اب ہم مسلمانوں کو پکچر مل گیا، ہم تیش میں آ جاتے ہیں، اپنے سارے واٹس ایپ پہ جتنے 100,000 جتنے بھی دوست ہیں سب کو بھیج دیتے ہیں. اور کوئی ایسی غلط بات آ گئی، ہم نے کہا دیکھو دشمن ایسا لکھتا ہے، سب کو بھیج دیا. اس کا جو کام تھا غیروں کا کام، وہ کام ہم کر رہے ہیں. تو اس نے مجھے ایک کلپ بھیجا. خدا کے واسطے میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، اگر آپ کو اس طرح کا کوئی کلپ آ جائے، یہ علماء کرام کا مجمع کیوں بیٹھا ہے؟ یہ کیوں ہے؟ اسی لیے تو ہے. امام محمد رحمت اللہ علیہ، رات کو ایک شخص گزر رہا، حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ کے گھر کی بتی روشن دیکھی. امام محمد ابن الحسن الشیبانی، تلمیذ خاص امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، دیکھا بتی کھلی ہے، رات کا 2 بجے کا وقت ہے. دروازہ کھٹکھٹایا، امام محمد رحمت اللہ علیہ دروازہ کھولا. کہا حضرت کیسے ہو؟ کہا اچھا ہوں. کہا ابھی کانی میں گزر رہا تھا، دیکھا آپ کی لائٹ کھلی ہے، تو میں نے کہا چلو سلام کر لوں. حضرت یہ کون سا وقت ہے جاگنے کا؟ رات 2 بج گئے، ابھی آپ جاگ رہے؟ ابھی بتائے امام محمد رحمت اللہ علیہ نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا وہ دیکھو سامنے، پوری بستی سامنے تھی. کہا دیکھو اس بستی کو. کہا بستی ہے. کہا ایک کی بھی بتی کھلی ہے، ایک کی بھی بجلی یا ایک کی بھی لائٹنگ جل رہی ہے؟ کہا نہیں، وہ تو سب آرام سے سو رہے ہیں. اسی لیے تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، وہ سو رہے ہیں اور آپ جاگ رہے ہو. فرمایا امام محمد نے پتا ہے وہ اسی لیے سو رہے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ محمد جاگ رہا ہے. وہ سوئے اس لیے آرام کے ساتھ، ان کو پتا ہے محمد جاگ رہا ہے. جس دن ہم کو ضرورت پڑی اس دن امام محمد کے پاس چلے جائیں گے. اور یاد رکھ لینا، جس دن امام محمد سو گیا اس دن پوری قوم جاگ جائے گی، پریشان ہو جائے گی. یہ علماء کرام بیٹھے اسی لیے ہیں. اگر آپ کو اس طرح کی کوئی کلپس آتی ہے، اگر آپ کو اس طرح کا کوئی لٹریچر اور اس طرح پمفلیٹ کوئی آتا ہے، سیدھا لے کر آئیے ان علماء کرام کے پاس، دکھائیے ان کو کہ اس طرح کے کام چل رہے ہیں، ان کے اوپر چھوڑیے، پھر یہ اپنے انداز سے انشاءاللہ تعالیٰ قوم میں بیداری پیدا کریں. دیکھیں گے ہم جو ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں، کسی کو علم ہے، کسی کو علم نہیں ہے، کسی کے پاس مسئلہ معلوم ہے، کسی کو مسئلہ معلوم نہیں، وہ تو پڑھے گا، اور پڑھنے کے بعد شکوک و شبہات ان کے دل میں جنم لیں گے. اور پہلے سے اگر کوئی کمزوری ہے تو مزید کمزوری پیدا ہوگی. نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کام سے آہستہ آہستہ دور ہوتا چلا جائے گا. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر ہم اپنے بچوں کو، آپ کے بچوں کو نہیں کہتا، اس وقت کے موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہتا ہوں کہ ہمارے بچوں کے دین کو ٹٹولیں. بے شک ان کا نام یعقوب ہے، بے شک ان کا نام یوسف ہے، بے شک ان کا نام اصغر اور اکبر ہے، بے شک ان کا نام بلال اور اقبال ہے، بے شک ان کا نام ہاشم اور قاسم ہے، لیکن ذرا ٹٹول کے دیکھو تو اندر سے خالی خالی نظر آتا ہے. ڈرتے ہیں آپ سے بات کرتے ہوئے کہ میں کہوں گا تو مجھے مار کے نکال دیں گے. شکوک و شبہات ان کے دل میں لے کر پھر رہے ہیں، کہنے کو مسلمان ہیں، اندر سے اندر کھوکھلے ہو چکے. خدا کے واسطے یہ ظلم ان پر مت کرو، اور مت کرو، اپنے ہاتھوں سے مت کرو. اگر اس طرح کا کوئی آ جائے، کوئی کلپس آ جائے تو فوراً علماء کرام کے پاس آئے. علماء کرام سے رابطہ رکھو. سب میں یقین سے کہتا ہوں، ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جن کے پاس اپنے 1000 دوستوں کا فون نمبر ہوگا، لیکن مولوی صاحب کا ہے، کہا معلوم نہیں، میں پوچھ کے دیتا ہوں. میں فلاں مولوی صاحب کا فون نمبر تمہارے پاس، اگر میرے فون پہ نہیں، بس مولوی صاحب میں پوچھ کے دینا. اس لیے کہ دوستی نہیں رکھتی، تعلق ہی نہیں رکھتا، محبت ہی نہیں رکھتی. جیسے سب کو ضرورت پڑے گی، ہم کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی اس جماعت کی. حالانکہ سب سے زیادہ ضرورت پڑنے والی چیز اگر کوئی ہے تو یہ علماء کرام. پیدائش سے لے کر موت تک ایک ایک مسئلے پر آپ کو ضرورت ہے، ایک ایک قدم پر آپ کو ضرورت ہے تو یہ علماء کرام.
اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تمہیں کچھ نہیں آتا اللہ کے بندو جاننے والوں سے پوچھ لیا ہے. اگر نہیں آتا ہے تو جاننے والوں سے پوچھو. تو میں کہہ رہا تھا یہ اس طریقے سے اس طرح شکوک و شبہات آپ کے قلب میں ڈال دیتے ہیں جس سے آپ کا ایمان بھی ڈگمگانے لگتا ہے, آپ کا ایمان بھی ڈاؤن ڈول ہونے لگتا ہے. اگر اس طرح کے کوئی کلپس آئے خدا کے واسطے یا ظاہر کر دو, یا پھر علماء کرام کو بھیج دو کہ مولوی صاحب اس کی وضاحت جمعہ کے دن کر دیں, اس کی وضاحت جس طرح آپ مناسب سمجھے اس طرح کر دیں, جب وقت جس وقت آپ چاہیں مناسب سمجھے اس وقت کر دیں, اس کو آگے اپنے دوستوں کو بھیجنے کی ضرورت نہیں. ہم تو غیروں کا کام خود کر رہے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں سارے مسلمانوں میں پھیل جائے اور وہ نہیں کرا رہے, ہم ہی پھیلا رہے ہیں. تو ایک وہ کلپ آیا کل پرسوں یا اس سے پہلے پتہ نہیں کب کی بات ہے, مجھے تو کل کی بات مجھے دکھایا. میں نے کہا یہ کلپ مجھے بھیج دو. انہوں نے اسی وقت میرا نمبر لیا اور نمبر لینے کے بعد مجھے کلپ بھیج دی. کلپ میں کیا تھا ساری بات تو اب بیان نہیں کر سکتا, سارا کچھ میں بیان نہیں کر سکتا کہ مجھے نہ وقت اجازت دیتا ہے نہ میرے پاس اتنا علم ہے. لیکن ایک دو بات بیان کر دیتا ہوں. اس میں ہے کہ مرزا مسرور قادیانی بننے والے اور اس کے جلسے میں آنے والے اور اس کی مسجد میں آنے والے اور اس کے حلقے میں آنے والے لوگوں کو وہ بیعت کرا رہا اور بیعت کراتے ہوئے جملہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے, خاتم النبیین. اب وہ جملہ کہہ رہا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں ہمارا اس سے جھگڑا کیا ہے؟ ہمارا قادیانیوں سے جھگڑا کس بات میں ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اللہ کے آخری نبی, اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے بعد کسی اور نئے نبی نے آنا نہیں. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایک نے آنا تھا, وہ آ گیا, وہ مرزا غلام احمد قادیانی. ایک ہے. کسی نے پوچھا ان سے کہ اگر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے بعد اب تک کتنے نبی آئے؟ کہا ایک. وہ کہا کون میں؟ اور کہا تمہارے بعد؟ انہوں نے کہا میرے بعد ختم ہے, میرے بعد قیامت آ سکتی ہے لیکن کوئی نبی نہیں آ سکتا. بات سمجھ رہے؟ یہی تو جھگڑا ہے ہمارا ان کا. ہم اللہ کے نبی کو آخری نبی مانتے ہیں. کہ صلی اللہ, زور سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے آخری نبی ہیں. اور ان کا یہ عقیدہ ہے, ان کا یہ ماننا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کے آخری نبی نعوذ باللہ من ذالک کا وہ ہے. اب وہ اس میں اس کلپ میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ جملہ کہتا ہے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالی لا شریک کو ایک مانتا ہوں, اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے, خاتم النبیین ہے. اور وہاں سے اس نوجوان کو دھوکہ لگا اور وہ نوجوان آ گیا ہمارے پاس, پھر آ کر کہنے لگا آپ لوگ کہتے ہیں قادیانی غیر مسلم ہے, بے ایمان ہے, اور یہ دیکھو یہ کیا کہتا ہے. اور ایک بات آپ کو مزے کی بتاؤں گا, اگر وقت ملا اخیر میں 2 منٹ 4 منٹ اور ہے. کتنا بچ گیا؟ 5 منٹ ہے. کہا یہ دیکھو, یہ کلپ دیکھو. اس کلپ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی ہماری طرح, اور آپ نے ان کی پگڑی دیکھی, آپ ان کی پگڑی دیکھیں گے, ان کی اذان سنیں, ان کی نماز دیکھیں, ان کے ہاتھوں میں تسبیح دیکھیں. بلکہ ایک قادیانی, چلو سن لیجئے میں بتاؤں, ایک قادیانی لڑکے, ایک مسلمان لڑکے کا ایک قادیانی لڑکی کے ساتھ عشق ہو گیا. میری مسجد کا منڈا تھا, ابھی بھی ہے. اس کے ابا جا کے شادی کرائے اسے پاکستان, اور یہاں مانچسٹر یونیورسٹی میں اس منڈے کا اس لڑکی کے ساتھ عشق ہو گیا. آنکھ لڑ گئی, عشق ہو گیا. لڑکا کہتا ہے میں نے اس کے ساتھ شادی کرنی. اس کا باپ لڑکے کو پکڑ کے لے آیا, معلوم کیا اس کے باپ نے کون ہے کیا ہے, پکڑ کے لے آیا اور کہا مولوی صاحب وہ تو قادیانی ہے. میں نے اس کو سمجھایا اللہ کے بندے, ایک تو شادی شدہ ہے, دوسرا ایسی لڑکی کے ساتھ شادی کرتا ہے. وہ صاحب نہیں, وہ تو سب کچھ ٹھیک ہے. میں نے کہا ٹھیک نہیں ہے,
اس لڑکی کو لے آؤ. وہ لڑکی آئی ہمارے پاس. میں تو قادیانی نہیں. میں نے کہا پھر قادیانی کون ہے؟ کہا میری اماں. میری اماں قادیانی ہے، میں قادیانی ہوں. میری ماں قادیانی ہے. میں نے کہا چلو تیرا نکاح اس کے ساتھ ہو سکتا ہے اس شرط پر کہ تو اپنی اماں کو کیا سمجھتی ہے، پہلے یہ بتاؤ. مسلمان ہے یا کافر یا مرتد یا بے ایمان یا کیا؟ وہ لڑکی کہنے لگی میں اپنی اماں کو اس زمانے کی ولی اللہ مانتی ہوں. مولوی صاحب ایک دن میں وہ اتنی نمازیں پڑھتی ہے شاید آپ بھی نہیں پڑھتے ہوں گے، اور ایک دن میں اتنا قرآن پڑھتی ہے آپ بھی نہیں پڑھتے ہوں گے، اور ایک دن میں اتنی تسبیح پڑھتی ہے کہ آپ بھی نہیں پڑھتے ہوں گے. میں نے کہا سر سے لے کر پیر تک قرآن کا ورق کا وہ کپڑا بنا لیں اور عبادت کر کر کے تنکے کی طرح سوکھ جائے. خدائے رب العزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کل بھی وہ بے ایمان تھی، آج بھی وہ بے ایمان ہے، کل تک وہی بے ایمان رہے گی جب تک کہ محمد الرسول اللہ کی وہ غلام اور کنیز نہیں بن جاتا. وہ انکار کر کے میں اپنی ماں کو بری نہیں کہہ سکتی، وہ تو آپ سے زیادہ نیک ہے، تو وہ نیکی اس طرح ظاہر کرتے. اور اب اس ٹیپ نے تو بہت سارے لوگوں کے پاؤں کے نیچے زمین نکال دی کہ وہ تو محمد الرسول اللہ کو ختم نبوت مانتے، خاتم النبیین کہتے ہیں اور اسی پر بیعت کراتے ہیں. سن لو کیا جواب ہوگا اس کا. اللہ تعالیٰ نے علماء کرام کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ میں سے کتنے لوگ تھے، سینکڑوں کا مجمع، کتنے لوگ تھے جو مولانا شفیق صاحب کے پاس آئے اور کہو ختم نبوت کے عنوان پر آپ جلسہ منعقد کریں، ہمارے بچوں کو سمجھائیں. مولانا جو آپ کے پاس سینکڑوں کی تعداد میں آئے تھے لوگ، 50 کی تعداد میں آئے تھے لوگ؟ نہیں. 10 میں آئے تھے؟ نہیں. یہ علماء کرام کو فکر ہے آپ کے بچوں کے ایمان کی، بچیوں کے ایمان کی، مردوں کے ایمان کی، عورتوں کے ایمان کی، کہ جس کے لیے انہوں نے یہ جلسے منعقد کیے. یہ جلسے منعقد کرنا کوئی بابا جی کا کھیل نہیں ہے، کوئی نانا جی کی دکان پر فاتحہ نہیں ہے کہ بس چلو چلتے ہیں حلوہ کی دکان پر نانا جی کا فاتحہ ہو جائے گا ہم لوگ کر دیں گے. اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. انہوں نے کیوں محنت کی؟ اپنا خون پسینہ کیوں بہایا؟ اتنی محنتیں کیوں کی؟ اتنی راتیں کیوں ضائع کی؟ اللہ سے رو رو کر اس جلسے کی کامیابی کے لیے دعائیں کی. اتنے علماء کرام کو کہاں سے اکٹھا کیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو آپ کے ایمان کی فکر ہے، آپ کے بچوں کی ایمان کی فکر ہے، آپ کے اولادوں اور مستقبل کے ایمان کی فکر ہے. اور یہی فکر انہیں سونے نہیں دیتی، اور یہی فکر انہیں چین سے بیٹھنے نہیں دیتی، یہی فکر انہیں اپنے بیوی بچوں میں رہنے نہیں دیتی کہ اگر میں بیوی بچوں میں رہا اور امت مسلمہ کی کسی ایک فرد کا ایمان بھی چلا گیا میں اللہ کو کیا جواب دوں؟ زندگی رہی تو انشاءاللہ جنت میں جا کر آرام کر لیں گے، زندگی رہی انشاءاللہ تعالیٰ آرام سب کچھ ہو جائے گا تب آرام کر لیں گے، لیکن ابھی مسلمانوں کے ایمان کے بچانے کی فکر ہے. اسی لیے جو جیسے منعقد کیے، اسی لیے تو علماء کرام آئے، اسی لیے تو انہوں نے اپنا وقت آپ کو دیا، اور اسی لیے تو آپ تک یہ پیغام پہنچا رہے ہیں. تو میں کہہ رہا تھا کہ آپ اس سوال کا کیا جواب دیں گے؟ آپ کا تو ایمان ڈاواں ڈول ہو جائے گا نا. ارے ہم تو 50 جلسے ختم نبوت میں گئے ہیں. حضرت مولانا اسلام علی شاہ صاحب ابھی یہ جو ہمارا آخری جلسہ ختم نبوت ہوا تھا وہ کون سا تھا؟ 31واں سالانہ ختم نبوت جلسہ تھا جو برمنگھم میں ہوتا ہے. اور پھر ان کے یہاں توحید و سنت کانفرنس کے نام پر اور دیگر عنوانات سے بے شمار جلسے منعقد کرتے ہیں ختم نبوت کی. ان تمام کاموں پر تو صرف ایک چھوٹی سی کلی بھی پانی پھیر دینے کے لیے کافی کہ بھائی وہ تو مانتے ہیں اور آپ لوگ ویسے مولوی لوگ چیختے ہیں کہ نہیں مانتے. قسم اللہ کی میں نے اپنے کانوں سے سنا وہ تو مانتے ہیں لہذا وہ بھی مسلمان ہیں. جس دن اتنا سافٹ کارنر بھی آپ کے قلب میں پیدا ہو گیا نا، اتنا سافٹ کارنر، علماء کرام سے پوچھئے ان زندگیوں اور ان ملعونوں کے بارے میں اتنا سافٹ کارنر بھی پیدا ہو جانا ہمارے ایمان کے ہلاک ہونے کی دلیل بن سکتی ہے، ہمارے ایمان کے ختم ہونے کی دلیل بن سکتی ہے. امام اعظم امام ابو حنیفہ کا وہ فرمان ہمیشہ ذہن میں رہے رحمت اللہ علیہ. فرمایا کرتے تھے جس نے ختم نبوت کے بعد کسی نبی کا چیلنج کرنے والے اور کسی نبی کا دعویٰ کرنے والے سے معجزہ مانگا وہ بھی دائرہ ایمان سے کرے. یہ تو وہ کافر ہے کہ اس کو کافر ماننا ضروری، اور جو اس کو کافر نہ مانے وہ بھی کافر ہے.
اس کو بھی کافر ماننا ضروری ہے. اب کیا جواب دیں گے اس کا؟ ایک منٹ کے لیے اگر آپ کے دل میں خطرہ آ گیا یار یہ تو خاتم النبیین بولتے ہیں, یہ تو مانتے ہیں, دیکھو نا بیعت کراتے ہیں, اللہ کے نبی آخری نبی ہے محمد الرسول اللہ, اللہ کے آخری نبی ہے, خاتم النبیین ہے. تو یہ مولوی 31 سال سے ہم کو دھوکہ دے رہا تھا, اس تو ہم ڈائریکٹلی ان کے منہ سے سن رہے ہیں. گئے ہم تو ختم ہو گئے. میرا خیال ہے اس سوال کا جواب حضرت مفتی صاحب دیں گے. میرا وقت پورا ہو گیا, میرا نہیں یعنی بیان کا وقت پورا ہو گیا, میرا تو ابھی ہے انشاءاللہ, یہ معلوم نہیں کب پورا ہوگا پر ابھی ہے. میرا تو جب ہوگا تب ہوگا, اور جب بھی ہو آپ دعا کریں اللہ ایمان کے ساتھ خاتمہ نصیب فرمائے, آخری وقت میں کلمہ نصیب فرمائے, اور اللہ دین کا کام کرتے ہوئے کراتے ہوئے مدینہ شریف میں رمضان المبارک میں شہادت کی اللہ موت عطا فرمائے. میرے لیے دعا ہے, میرے لیے. پھر اللہ کو جہاں مرضی جیسے مرضی اللہ ایمان کے ساتھ بہرحال دنیا سے لے جائے. اس سوال کا کیا جواب ہے اور اس سوال کا جواب کیا دیں گے آپ؟ میرے پاس ایک بیان ہے ابھی, میں حضرت عبدال سے کہوں گا, وہ اسپیشلسٹ ہے اس مسئلے میں, وہ اسی مسئلے پر روشنی ڈالیں اور اس سوال کا جواب دے دیں. اور اخیر میں ہاتھ جوڑ کر ایک مرتبہ پھر اپیل کرتا ہوں, خدا کے واسطے اگر اس طرح کا کوئی کلپس آ جائے نا, اس طرح کا, اللہ کے واسطے اسے آگے نہ بھیجیے. آپ ان علماء کرام کو بھیج دیجیے, مجھے بھیج دیجیے, میں ان کا غلام ہوں, ان تک پہنچا دوں گا. اور اگر آپ کو اس کا جواب چاہیے تو میں ان علماء کرام سے پوچھ کر اس کا جواب بھی آپ کو دلوا دوں گا. لیکن خدا کے واسطے اپنے دوستوں کو مت بھیجیے. اول تو ان کے پاس علم نہیں, پھر علم نہ ہونے کے نتیجے میں ایسے غلیظ پردے میں, ایسے غلاف میں وہ اپنے کفر کو اسلام کر کے پیش کر رہے ہیں, اپنا بیچ رہے کفر اور نام رکھا ہے اسلام. ایسے زندیق, ایسے ملعون, ایسے مرتد کہ جو کفر بیچتے ہیں اسلام کے سانچے میں, اور خود دین سے دور ہو کر, خود بے ایمان ہو کر, خود ملعون ہو کر دوسرے لوگوں کا ایمان لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان لوگوں کا جواب کیا ہوگا؟ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ختم نبوت کے جلسے کو مسلمانوں کے اندر دینی بیداری کا ذریعہ فرمائے. اللہ آپ کے آنے کو بھی قبول فرمائے. حضرت مولانا شفیق صاحب, اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں, علم میں, عمل میں, صحت میں, تندرستی میں, ایمان میں, جان میں, اسلام میں, احسان میں, عرفان میں, وجدان میں, غرضے کے ہر چیز میں, دنیا آخرت میں اللہ ان میں برکت ہی برکت عطا فرمائے. ان کے دل میں جو قوم کے نوجوانوں کے لیے اور قوم کے نوجوانوں کے لیے جو درد ہے, اللہ تعالیٰ اس درد میں اور اضافہ فرمائے. میں بدعا نہیں دے رہا ہوں, یہ دعا ہے کہ اللہ اس درد میں اور اضافہ فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرے کہ یہ درد لے کر پھرے اور قوم کے آرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی دردی بنا دے. درزی نہیں, دردی, یعنی ان کے دل میں بھی درد پیدا کر دے, ان کے دل میں بھی یہ درد لگا دے, تاکہ جس طرح میں گھر میں نہیں بیٹھتا, بے آرام ہو کر پھر رہا ہوں, تم بھی میرے ساتھ بے آرام ہو کر پھرو. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ گھر میں رات کو بے چین ہو کر پھر رہے ہیں, تبلیغ جماعت کے بانی بے چین ہو کر پھر رہے ہیں. ان کی گھر والی نے پوچھا وہ تکلیف کیا ہے, سو جائے نا آرام سے, کیا ساری رات ادھر ادھر پاگلوں اور دیوانوں کی طرح پھر رہے ہیں. فرمایا بیگم تو سو جا. انہوں نے کہا بتاؤ تو صحیح. کہا ابھی جاگنے والا ایک ہے, میں بتا دوں گا تو پھر جاگنے والے 2 ہو جائیں گے. اللہ کرے مولانا کا یہ درد ان کے سینے سے نکل کر ہمارے سینے میں بھی پہنچ جائے, اور ہم بھی دردی بن جائیں ان کی طرح, اور ہم بھی پاگلوں کی طرح قوم کے نونہالوں کو, نوجوانوں کو دینی احکام, اللہ کا احکام, اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے احکام کو پہنچانے, اور ان کے دین و ایمان اور اخلاق اور اعمال کی بچانے کی, اور برے اعمال سے ان کو بچانے کی, برے اخلاق سے بچانے کی, اور اعمال اور اخلاق کے اچھے اعمال اور اچھے اخلاق کے پیدا کرنے کی فکر اللہ ان کی طرح مجھے بھی نصیب فرمائے. بہرحال بہت زیادہ مبارکبادی کے مستحق ہیں کہ حضرت مولانا نے یہ کامیاب جلسہ کیا. اللہ تعالیٰ ان کے ہر چیز میں برکت عطا فرمائے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی نگاہوں میں, ان کے دربار اقدس میں ان کا مقام بلند سے بلند ہوتا رہے. بہرحال میرا ایک سوال تھا, ایک ریکویسٹ تھی, مت بھیجنا, اور میں نے اس کے اندر ایک مثال دی. حضرت عبدل مفتی صاحب آپ کے سامنے آئیں گے اور اپنے انداز سے
اس سلسلے میں آپ کے سوال کا جواب دیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بلوایا ہے خود کہنے والے کو بھی اور آپ سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولانا اسلام علی شاہ صاحب, مولانا فضل داد صاحب, مولانا ساجد صاحب, مولانا ساجد صاحب, مولانا سکندر صاحب, شیخ بکر Ash-Shatri, مولانا بلال صاحب, آخر میں مفتی حسن صاحب اپنا لے لیں. Inshallah, Salah will be taking place in the next 5 minutes. Inshallah, Dua will be taking place. After Dua, Salah will be taking place. Salat al-Asr will be taking place here. Salat al-Maghrib will be led by Shaykh Ash-Shatri at the Madrasa, Cross Road, Midbury on Serifat Road. If anyone needs direction, ask these volunteers, they'll be able to help you, okay? So inshallah, Asr Salah will be taking place in the next 5 minutes after the Dua, and Salat al-Maghrib will be led by Shaykh Bakr Ash-Shatri at Madrasa Abdullah bin Masood at about 7 o'clock inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. آپ حضرات ذرا سا بیٹھے ہیں, مجھے ایک دو باتیں بہت ہی ضروری کہنی ہیں. آج سب سے پہلے تو قاری شفیق صاحب اور ان کے ساتھی انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے یہ ختم نبوت پہ اس جلسے کا انعقاد کیا, اور پھر اس میں علماء کرام تشریف لائے, آپ ان کی باتیں سنی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت یہ کسی دلیل کی محتاج نہیں. اگر پوری کی پوری دنیا انکار کرے ختم نبوت سے, تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ کچھ اثر نہیں پڑتا. آپ ختم الانبیاء ہیں, آپ آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی کسی درجے میں بھی نہیں آ سکتا. یہ امت کا ایک متفقہ عقیدہ ہے. 1400 سال سے امت نے کبھی بھی کسی کو بھی اس معنی میں قبول نہیں کیا. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ایک دجل اور فریب اس کو کھلایا جا رہا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح لوگ جو عام طور پہ دین سے زیادہ واقف نہیں ہوتے, اور بدقسمتی سے ہمارے یہاں اس وقت اسکولوں میں, کالجوں میں, مختلف جگہوں میں اس پہ محنت ہو رہی ہے, اور یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی, اور یہ اتنا بڑا دھوکہ اور اتنا بڑا فریب لایا جا رہا ہے کہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دوسرا جنم ہوا قادیان میں, اور مرزا غلام احمد قادیانی وہی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. اس کو پھیلایا جا رہا ہے اور اس وقت اس پہ محنت ہو رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ امت کبھی بھی اس چیز کو قبول نہیں کرے گی. پاکستان میں ابھی پچھلے دنوں پچھلی اسمبلی میں حلف نامے کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی, اور بالآخر ایسا مسئلہ پیدا ہوا کہ اگر حکومت اس تبدیلی کو واپس نہ لیتی تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ایسے حالات پیدا ہوتے, اس حکومت کو بھی اس کی بھی چھٹی ہوتی اور لوگ اس کو تسلیم نہیں کر رہے تھے. اس حساس مسئلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو مدارس ہیں, مساجد ہیں, ان کے اندر جو بچے اس وقت پڑھ رہے ہیں, ختم نبوت کا یہ مضمون اس کو لازمی طور پر بچوں کو پڑھایا جائے, ان کو یہ بتایا جائے کہ یہ مسئلہ کتنا اہم مسئلہ ہے جس پر پوری کی پوری دین کی عمارت کھڑی ہے,
اور پورے کا پورا دین یہ اگر یہ ختم نبوت میں شک و شبہات پیدا ہوتا ہے تو پھر یہ دین باقی نہیں رہے گا. اس لیے میں پھر مولانا شفیق صاحب اور ان کے ساتھیوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے بہت ہی اہم مسئلہ اس مسئلے پر انہوں نے یہ جلسے کا انعقاد کیا. 83 میں جب یہ پہلی دفعہ ختم نبوت کانفرنس ہوئی برمنگم میں، اور اس زمانے سے لے کر اب تک ختم نبوت کانفرنس مسلسل ہو رہی ہے. اور ختم نبوت سینٹر لندن میں وہ ایک جگہ خریدی گئی اس زمانے میں. حضرت مفتی احمد الرحمان صاحب، حضرت مولانا دہانوی، یہ حضرات انہوں نے جگہ خریدی اور پھر وہاں پر کچھ مسائل پیدا ہوئے اور بالآخر الحمدللہ اس وقت وہ تمام کی تمام چیزیں حل ہو چکی. میں خود اس سینٹر کا ٹرسٹی بھی ہوں اور اس کا میں ذمہ دار بھی ہوں اس ختم نبوت سینٹر کا، اور الحمدللہ وہ دوبارہ وہ تمام مسائل ہم نے حل کیے اور اب وہاں پر نئے سرے سے کام شروع ہوا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے جو بھی پروگرام ہوں ان تمام پروگراموں کی رپورٹ، ان کی جو ویڈیو آپ کی بنتی ہے اس کو وہاں سینٹر کے پتے پر وہاں پر بھیج دیں تاکہ آپ کا جو ایک منظم طریقے سے کام ہو، جڑا ہوا کام ہو، ربط ہو آپس کے اندر. اور تمام جگہوں میں ہر مسجد والے ساتھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر پروگرام کریں، علماء کو بلائیں. میں حضرت مولانا استاد الحدیث حضرت مولانا بلال صاحب جو میرے بہت ہی پرانے ساتھی ہیں، بہت ہی ہمارے ہاں آپس میں انتہائی ادب احترام کا رشتہ ہے. میں ہمیشہ ان کی تقریر کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوں. اس میں لطیفے بھی ہوتے ہیں اور اس میں جو ہے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، اور اس طرح کے حضرات کو لوگوں کے سامنے لایا جائے اور پھر مسئلے سے واقف کرائیں لوگوں کو. اور تاکہ یہ جو فتنہ پھیلایا جا رہا ہے یہ فتنہ ایسا نہیں کہ اس سے ہمارے دین کو کوئی نقصان ہوگا، لیکن لوگوں کے ذہنوں کے اندر جو شک و شبہات اس وقت پھیلائے جا رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے جی، ہم بھی ان کو مانتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسے شخص کو آپ نبی اور رسول مانتے ہیں جس کو انسان کہنا بھی انسانیت کی تذلیل ہے. آپ مرزا کو علیہ السلام، آپ تو ٹی ویوں پر سب دیکھتے ہیں، علیہ السلام اس کے جو اس زمانے کے بدکار قسم کے لوگ تھے وہ اس کے خلیفہ ہیں. اس زمانے کے جو لوگ بے دین اس پر جو ایمان لانے والے تھے وہ اس کے جو ہے وہ صحابہ ہیں. اور اب یہ خلیفہ دوم سومس اور یہ 5واں ان کا خلیفہ ہے، اس کو اسی طرح کا درجہ اور مقام دیتے ہیں جس طرح کہ ہمارے یہاں خلفائے راشدین کو تھا. اس کے بعد پھر اور باقی چیز کیا رہ جاتی ہے. اس لیے میری دوبارہ پھر میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لیتا کیونکہ نماز کا وقت بھی درمیان میں نکل رہا ہے. میں تمام باعث آنے والے جتنے بھی علماء کرام ہیں میں انتہائی صدق دل کے ساتھ ان کو میں خیر مقدم کرتا ہوں. ہمارے وہ مہمان ہیں اور میں یہ توقع کرتا ہوں کہ ہر مسجد والے ساتھی یہ پروگرام اس طرح کے کریں، نوجوانوں کو بلائیں. اس طرح کے یہ جو مقرر ہیں مولانا فضل داد صاحب ہیں، مولانا کبیر صاحب ہیں، اس طرح کے جو دوسرے حضرات ہیں وہ ان کو بلائیں، بلا کر ان کے بیانات ہوں، انگریزی میں ہوں، تاکہ ان کو جو اصل مسئلہ ہے ان کی سمجھ میں آئے. اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے متعلق رکھے. آپ دعا فرما لیں، میں کیونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اے اللہ مسلمانوں میں آپس میں اتحاد اور اتفاق نصیب فرما. اے اللہ خصوصاً یہ ختم نبوت کے مسئلے پہ پوری امت مسلمہ اس کے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا فرما. اے اللہ اس ملک میں بلکہ پورے دنیا کے اندر بہت سی یورپ کے پورے کے اندر مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد آباد ہو چکی ہے. ان کی اولادیں ہیں، ان کے بچے ہیں. اے اللہ تو ان کی ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ ان بچوں کے ایمان کی حفاظت فرما، ان بچوں کے ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ تمام مسلمانوں کے ایمان کی اے اللہ تو حفاظت فرما. ان کو علماء کے ساتھ متعلق فرما، ان کو علماء کے ساتھ محبت نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ. This song, Salah will be taking place in 5 minutes. If someone can help me with the chairs to one side, please. Take the chairs to the side. Salah will be taking place.
Aslam.